नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, तूने मुझे जो सिखाया है उससे मुझे फ़ायदा पहुँचा और मुझे वो इल्म सिखा जो मुझे फ़ायदा दे और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कैसी हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने लेक्चर का स्टार्ट मैं सबसे पहले एक हदीस से करूँगी। हदीस का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए अहले ज़मीन में बर्तन हैं और तुम्हारे रब के बर्तन उसके नेक बंदों के दिल हैं। उनमें अल्लाह को सबसे महबूब, सबसे नर्म और सबसे रकीक दिल है। रकीक मीन्स नर्म व नाजुक दिल। एक और जगह पे हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जिसे नरमी दे दी गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी, अच्छा इखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घरों को आबाद करता है और उम्रों में इजाफा करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को सख्ती से महफूज रखे और नरम कर दे और हमारे इखलाक बुलंद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मुझे यकीन है आप लोगों का रमज़ान बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। रमज़ान को गुजरे हुए भी एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, ईद को गुजरे हुए, और आप सब ने अपनी अच्छी से इबादत की होंगी उसमें भी, और उसके बाद भी अपनी इबादत कंटिन्यूस रखी होंगी। अल्लाह आप सबकी इबादतों को कबूल करे। और रमज़ान की इबादत का तो खैर अपना ही सुकून होता है, लेकिन रमज़ान के बाद भी जो 11 मंथ होते हैं उसमें भी हमें कुरान से जुड़े रहना है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरह अपने जिस्म की ग़िज़ा का रोज़ाना इंतज़ाम करते हैं ना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका खाने पीने का ख्याल रखते हैं, टाइम पे करते हैं, उसका बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी रूह की ग़िज़ा का भी इंतज़ाम करना है और अपने घर वालों के लिए भी उनकी रूह का भी इंतज़ाम करना है। ठीक है ना? पूरे 12 महीने करना है, सिर्फ एक महीना नहीं कि सिर्फ रमज़ान में कर रहे हैं, पूरे 12 महीने करना है। और जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी में मोहलत दी है, हमें इस ग़िज़ा की ज़रूरत रहनी चाहिए और हमें जो है वो रूहानी सुकून, दिमागी सुकून, ये सब हमें इसी ग़िज़ा से मिलेगा। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि हमारी ज़िंदगियाँ शदीद तनाव का शिकार रहती हैं हर वक्त। इतनी खबरें सुन के, इतना सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो सब सुन के हमारे जो जहन है ना वो मुस्तकिल टेंशन में ही रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है और जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं ना तो तब हमें एहसास होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान से जोड़ें। एक बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए, क्योंकि ये अल्लाह पर तवक्कल बढ़ाने वाली सूरह है, एक ईमान के इजाफा करने वाली सूरह है, उम्मीद बढ़ाने वाली सूरह है। इस सूरह में एक पूरी कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और इसमें इतने लेसन्स हैं, इतने लेसन हैं कि आपकी ज़िंदगी, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के हर पहलू इसमें डिस्कस किया गया है। ये बेस्ट कहानी है हम सब के लिए, चाहे हम एज अ वुमेन हैं, एज अ मैन हैं, सबके लिए बेस्ट कहानी है। इसलिए इसे अल्लाह ने कुरान में अहसनुल क़सस कहा है, यानी कि बेहतरीन किस्सा। तो ये बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है। सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे।
ویسے تو ہم سب جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن اور میں دے دوں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ نوبل، عزت دار اور عظیم نبی کہا گیا ہے قرآن میں، کیونکہ ان کے دادا پردادا سب نبی تھے. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا، ہم جانتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے ہی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی شان اور آپ کی سیرت کے بارے میں قرآن کریم میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ اور دوسرے انبیاء کا ذکر ہم اور جگہ پہ بھی پڑھتے ہیں، کہانیاں الگ الگ آتی ہیں حضرت موسیٰ کی، کسی سورہ میں تھوڑا حصہ آ جاتا ہے، کسی سورہ میں تھوڑا حصہ آ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف کا یہ سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے ان کی زندگی کا. کیوں؟ تاکہ ہم ان کی سیرت میں جو حکمتیں ہیں، جو مواعظ ہیں، جو آداب و دانائی کی باتیں ہیں، ان پر غور و فکر کر سکیں. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جیسے کہ میں نے بتایا. ان تمام بیٹوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم المرتبت حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، اور حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی بن کر آئے تھے، انہی کو نبوت ملی تھی. حضرت یعقوب کے پہلے 10 بیٹے جو ہے وہ پہلی بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یمین دوسری بیوی سے تھے. فلسطین میں حضرت یعقوب کی جائے پناہ قیام ہبرون تھا، جو کہ موجودہ الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی وادی میں رہتے تھے، یہ وادی کا نام تھا. یہاں پر اسحاق علیہ السلام بھی رہتے تھے، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے. اچھا، میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گی، لیکن ایک بات میں پہلے سے بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کسی بھی صورت کی تفسیر ایک ہائی لیول چیز ہوتی ہے. نہ میں اس قابل ہوں، اور نہ میرے پاس شاید اتنا علم ہے، شاید نہیں، یقیناً میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. بس میں کچھ آیات کا ترجمہ دیکھوں گی، اور ان سے بولنے والے لیسنز پر فوکس کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آج کل جو ہمیں مسائل درپیش ہیں زندگی کے، اس سے میں ان کو ریلیٹ کروں گی تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے اس کا شان نزول بتاتی ہوں. اس سورہ کا مضمون جو ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے، جو پورا مضمون ہے سورہ کا، کہ یہ سورہ جو ہے زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے، جو مشرکین تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں، یا ان کو جلا وطن کر دیں، یا انہیں قید کر دیں. تو اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہودیوں کے اشارے پہ، یعنی کہ یہودیوں نے ان کفار مکہ کو اشارہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا ان لوگوں نے کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا، کیونکہ مصر میں تو نہیں رہتے تھے نا، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے موو کر گئے. چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اہل عرب کو کچھ نہیں پتا تھا، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایت میں نہ پایا جاتا تھا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا. اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہیں دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہودیوں کی بکس میں تھا یہ، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید یہ کیا کہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی اللہ تعالیٰ نے چسپاں کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. اب آپ یہ بات سمجھیں گے اس کے مقاصد نزول سے. مقاصد نزول کیا تھا اس کا؟ کیونکہ جب یہ نازل ہوئی نا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام الحزن چل رہا تھا. ایام الحزن کیا تھے؟ غم کے دن، غم کے دن جنہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی انہی دنوں میں، جو ان کی پہلی بیوی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ان کا بہت سے ساتھ دینے والی بیوی کا انتقال ہوا تھا. حضرت محبت کو ہمیشہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ہی کچھ عرصے بعد ہی حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ہر قدم پر. اور طائف کے انسیڈنٹ بھی آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے نا، یہ بھی اسی ٹائمنگ میں ہوا تھا. تو اسی ٹائمنگ میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اس سورہ کا سب سے بڑا لیسن جو ہے نا، وہ ہے ہماری عبادت کی چوٹی، اور وہ کیا ہے؟ احسان
اور احسان کرنے والا محسن، یہ اس کی عبادت کی چوٹی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اس کے بنیادی مقاصد۔ سورت کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اس کی اس کی آیات جو ہیں 111 ہیں، اور 12 اس کے رکوع ہیں، 12 رکوع ہیں اس کے، اور نازل ہونے کا مقام جو ہے مکہ ہے، مکی سورہ ہے یہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ مرکزی موضوع جو ہے اس کا حضرت یوسف کی سیرت ہے، ان کا صبر، آزمائش اور اللہ کی تدبیر اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اب اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں ہم سورہ یوسف کے۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورہ ہے، 12، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اسے احسن القصص یعنی کہ بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ یہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مصائب، صبر، تقوی اور بالآخر کامیابی اور حکمرانی کی پوری داستان ہے، اور ایک ہی تسلسل کے ساتھ ہے اور تفصیل سے بیان کی گئی ہے قرآن میں، جو اللہ کی تدبیر اور حسد کے مقابلے میں توکل کا درس دیتی ہے، اور اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کے باوجود یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں پر غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی تھی سورہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے بعد بہت تسلی ملی، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کا پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر، تو ہمیں بھی بہت سارے موقع پہ اس سے تسلی ملے گی۔ اب دیکھیے انسان کے مزاج کے درجے، انسانی مزاج کے کتنے درجے ہوتے ہیں اسے دیکھیے، اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کس لیول پہ آتے ہیں۔ قرآن کے مطابق انسانی مزاج کے 4 لیول ہیں۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان، اور نمبر 4 اتقان۔ سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا ظلم، اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اس کو آگے سے 2 تھپڑ مار دیے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس ایک تھپڑ کے جو بدلہ ہے وہ آپ نے ایک تھپڑ کے مار کے دے دیا، اس کو بھی ایک تھپڑ مار دیا آپ نے، اور بدلہ جو ہے اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے احسان۔ احسان کی کیا اگزامپل ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اس کو تھپڑ نہیں مارا، آپ چپ ہو گئے، مسکرائے، اس کو معاف کرا، جذب کر لیا اپنے اندر اس بات کو، اور اس سے بہترین ریٹرن کیا اس کو، کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہم کر جاتے ہیں، احسان تک ہم آ جاتے ہیں، لیکن اتقان جو ہے نا، اتقان جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے، یہ پرفیکٹ لیول ہے، اس پہ ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اتقان کیا ہے؟ اتقان مثال کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اس کو گلے لگایا، مسکرائے، اس کو گھر لے آئے، اس کو کھانا کھلایا، اس کی خاطر مدارات کی، اس کو گفٹس دیے، اور یہ جو اتقان ہے نا، یہ انبیاء کا ہے، انبیاء کا لیول ہے یہ، اور یہ سورہ یوسف سے ہمیں اس کا واضح سبق ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا اتقان کا لیول تھا نا، کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے احسان کی تعریف کی ہے کہ دیکھو کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور ان کی سنت پوری کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر جب ان کے سامنے شکست خوردہ قریش کھڑے ہوئے تھے نا ان کے سامنے، جب فتح مکہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ دینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی ضرب بھائی ہیں اور ایک عالی ضرب بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ
جو پوری سٹوری ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اس پارٹ پہ بالکل اٹیچ ہوتی ہے، بالکل ملتی ہے اس پارٹ سے جب فتح مکہ ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ یہی ورڈز کہے تھے جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم اپنی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 to 4. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات و حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 1 to 4 ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے. ان آیات میں دیکھیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، سب سے پہلے تو حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا ہے. قرآن کی میننگ کیا ہے؟ کسی کو پتا قرآن کی میننگز کیا ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. جی ویری گڈ. قرآن مینس پڑھنا، یعنی کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے بکثرت پڑھنے جانے والی کتاب ہے. اس کی میننگز یہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب صرف اور صرف اہل عرب کے لیے نازل کی گئی ہے اور جو غیر اہل عرب کے لیے نازل ہی نہیں کی گئی ہے. تو پھر سوچے نا، تو پھر اسے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیسے کہا جا سکتا تھا؟ اسے تمام زبانوں میں اب اس کو ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور ہر انسان، ہر مسلمان اسے پڑھ سکتا ہے. ہر انسان پڑھ سکتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان اسے پڑھ سکتا ہے. یہ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات و حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. یہ ایک حقیقت بات ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے جتنے واقعات، جتنے انبیاء کے قصے جو سب ہمیں معلوم ہوئے ہیں، وہ ہمیں معلوم نہ ہو پاتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہ کی جاتی تو. اور پھر یہ قرآن میں بالکل صحیح درج بھی ہیں، کیونکہ اور دوسری بکس جو ہیں جو کہ پہلے کی ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ ساری جو بکس ہیں، ان بکس میں بہت زیادہ چینجنگز کی جا چکی ہیں. ان میں بھی ایسے واقعات درج ہیں یہ، لیکن غلط طریقے سے، ان میں بہت غلط باتیں بھی شامل کی گئی ہیں. لیکن قرآن میں جو ہے بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو صحیح واقعہ ہے نا، وہ سارے واقعات جو ہیں بالکل صحیح اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، ورنہ ہم واقعی بے خبر ہوتے. یہاں سے پھر اس قصہ سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 4 سے، جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا اور اپنے باپ سے، اپنے والد سے اس کو بیان کیا تھا. تھوڑا سا خواب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. خواب ہم سبھی دیکھتے ہیں آف کورس. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو دل کے خیالات ہوتے ہیں، نمبر 2 شیطان کا ڈرانا، اور نمبر 3 اللہ کی طرف سے خوشخبری. حدیث کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی اور خوشخبری دینے والی چیز رہ گئی، یعنی سچے خواب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. 46 یعنی کہ 46 پارٹ میں سے ایک حصہ ہے. اچھا، یہ بھی فرمایا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور یہ خواب وہ کسی کو بیان بھی نہ کرے. اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اسی کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے خواب کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے. ان میں سے سب سے زیادہ سچے خواب والا وہی ہوگا
جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی، یعنی کہ جو حق پہ ہوگا اور ہمیشہ سچ بولتا ہوگا نا، اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہر کسی کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ تو اور آگے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو بہت رنج میں، اور ہمارا جو ہے نا عجیب سی طبیعت رہتی ہے پورے دن، ایسے بھاری خواب بھی انسان دیکھتا ہے۔ اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں جو ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں، یا کوئی ٹینشن دماغ پہ لیتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ بعض جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں، تو ان کے خواب میں پیپرز کا ہی آ رہا ہوتا ہے کہ پیپر کے پورا پیپر میں نے حل نہیں کیا، یا میں کچھ بھول گیا، یا رہ گیا میرا کوئی پارٹ۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے نہ بیان کرے۔ اب تھوکتے وقت آپ لوگ یہ خیال رکھیے گا کہ پاس کوئی بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا سو نہ رہا ہو، اس کے اوپر مت تھوک دیجیے گا۔ تھو کرنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تھو تھو بس ایسے کر دیجیے، اپنے بائیں طرف دیکھ کے یا کھڑے ہو کے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، چنانچہ جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، اسے اپنی کسی محبت کرنے والے مخلص یا صاحب علم کے علاوہ کسی سے ہرگز بیان نہ کریں۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں یا تو خیالات سے ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، جو کہ آپ دن بھر سوچتے ہیں، یا کوئی کام یا کوئی ٹینشن یا کوئی چیز دل پہ سوار ہوتی ہے، دماغ پہ سوار ہوتی ہے، وہی خواب کی شکل میں آپ کو آ جاتے ہیں۔ یا پھر شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے، جو کہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جسے دیکھ کے آپ ڈر جاتے ہیں۔ یا پھر برے خواب ہوتے ہیں، تو برے خواب کسی کو بھی بتانے نہیں چاہیے، کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے ہسبینڈ سے، نہ بچوں سے، نہ گھر والوں سے۔ تو اس کا بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، اپنے بائیں طرف دیکھیں اور تھو تھو کر دیں۔ اور اگر اچھے خواب آتے ہیں تو ان کا ذکر بھی کسی ایسے ویسے سے نہ کریں، کوئی مخلص دوست ہو، کوئی اچھی تعبیر بتانے والا ہو تو، جو کہ ناپید ہیں بہرحال، تو ان کو بتائیں، ورنہ نہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ اشارے کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آئے کبھی ایسا خواب؟ مجھے آیا تھا، میرے فادر کی ڈیتھ سے پہلے خواب آیا تھا، لیکن وہ خواب میں اس وقت نہیں سمجھی تھی، جب وہ پورا ہو گیا نا، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد مجھے وہ خواب سمجھ میں آیا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی ایسا ایکسپیرینس، کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو بعد میں ہو گیا ہو، تو پتہ آپ کو دھیان آیا ہو کہ ہاں مجھے یہ خواب آیا تھا اور اس کا یہ اشارہ تھا، اس کا مطلب ہے؟ آتے ہیں نا ایسے خواب؟ میرا جی، مجھے بھی میں نے سیم اپنی یہی خواب بہنوئی آیا کو تھا۔ دیکھا تھا ہاسپٹل میں، اور وہی ہوا کہ وہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر مجھے بعد میں خیال آیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا اور جی، یہ تعبیر بعد میں ہے آتا اس ہے، کی۔ یہ اشارہ ہوتا ہے۔ جی میں نے کوثر؟ بھی نا میں نے بھی جیسے آپ نے اپنے والد کا دیکھا، ایسے میں نے بھی دیکھا تھا ابو کو، کہ وہ مجھے کچھ بتا رہے تھے، وہ تو ورڈز بھی استعمال کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس وقت مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ ابو کیا کہہ رہے ہیں، خواب میں نے دیکھا ہے۔ اس سے کوئی 1 ہفتے بعد ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھا دیا تھا۔ ہاں، اچھا، میں نے تو دیکھا تھا، میں نے تو ایسے دیکھا تھا کہ میں بہت دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہوں اور بہت زیادہ دھند ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اسکول جاتے تھے نا، تو ہم جس میدان سے گزر کے جاتے تھے تو اس میدان میں آگے کا نظر نہیں آتا تھا، اتنی دھند ہوتی تھی نا، سردیوں میں بہت زیادہ اتنی اوس پڑ رہی ہوتی تھی، اتنی دھند ہوتی تھی کہ آگے کا نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ تو وہی میرے ذہن میں وہی لائف کا تھا، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خواب میں، زیادہ تر نا انسان پہلے والی لائف میں دیکھتا ہے، یہ والی لائف میں نہیں دیکھتا، اسٹوڈنٹ لائف میں۔ ابھی تک میں ابھی آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھتی ہوں زیادہ تر۔ تو میں جیسے میدان سے آ رہی ہوں اور اوس پڑ رہی ہے، اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے بالکل بھی سامنے، اور میں اندازہ لگا رہی ہوں کہ سامنے چیئر پہ یا تو میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر میں میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندازہ لگاتے لگاتے جیسے جیسے میں قریب آ رہی ہوں تو ان کے چہرے میرے سامنے جیسے واضح ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اوس پڑ رہی ہے، میں آگے جاتی جا رہی ہوں تو وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ کا چہرہ تو واضح ہو گیا، ابو کا نہیں ہوا، ابو کا بالکل غائب ہو گیا، بالکل منظر سے غائب ہو گیا۔ اور میرے گھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے 2-3 دن بعد ہی، تو میں دیکھتی ہوں تو وہی ٹینٹ جو میں نے خواب میں دیکھا نا، وہی ٹینٹ لگا ہوا تھا گھر سے باہر ابو کی ڈیتھ پہ۔ تو مجھے رونا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پائی، ہونا تو تھا وہی، ظاہر سی بات ہے، ان کا وقت تھا، ڈیتھ تو ہونی تھی ان کی۔ اور اس کے بعد جو ہے میرے گھر والوں کو، ظاہر میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے، تو سارا جو گھر کا
انتظام تھا وہ سارا میرے ہسبینڈ نے سنبھالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا تھا کہ تمہارے ابو چلے جائیں گے اس دنیا سے, اور پھر جو ہے ان کی جگہ تمہارا ہسبینڈ لے لے گا, وہ دیکھے گا سارے. آج تک میرے ہسبینڈ وہاں کے معاملات سب دیکھ رہے ہیں, میری امی کو, میرے گھر والوں کو, سب کو پورا سپورٹ کرا ہوا ہے انہوں نے, بالکل ایسے ہی جیسے ابو کرتے تھے. ابو کی جگہ کی طرح انہوں نے لے لیے, باپ کی جگہ انہوں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو بالکل بالکل یقین کریں, وہ خواب میں ابھی بھی سوچتی ہوں نا, میری آنکھوں میں پھر جاتا ہے. تقریباً 12 سال ہو گئے میرے ابو کی ڈیتھ کو, اور وہ خواب ابھی تک میری ایسے ہی سامنے آ جاتا ہے, بالکل ایک فلم کی طرح. بہرحال یہ وہ اشارے ہوتے ہیں جو پورے ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خواب ہم نے دیکھا تھا, یہ ایسے ہوا تھا. تو یہ تو میں نے کچھ خوابوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ خواب ایسے ہوتے ہیں, اور اچھے خواب سنانے چاہیے, برے خواب نہیں سنانے چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے, ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا. یہاں پر ہم ایک لیسن دیکھتے ہیں, والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق, ان کا کتنی اچھی بانڈنگ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اٹھے اور انہیں جا کے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے بات کیئرفلی سننی چاہیے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, متوجہ ہو کر اس کی بات سنیں. کسی بھی بات کو نا ان کی اگنور نہیں کرنا چاہیے. میں آج کل کے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, چھوٹے بچوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں. ہاں ہاں سن لی, ہاں ہاں کر لوں گی, ہاں ہاں میں سن لی میں نے بات, جاؤ. وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہیں خواتین زیادہ تر. نہیں, آپ کی اپنے بچوں کی بات کیئرفلی سنیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اس کی بات کو سمجھے تاکہ اس کے اندر کانفیڈنٹ لیول بڑھے, وہ اپنی ہر بات آپ سے کرے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گیدرنگ ہوتی ہے, کہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کے بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کیا کوئی نہ کوئی بات اپنی بتا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تو خاص طور پہ اس کی بات سنیں. کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں ہمارے والدین کسی اور کو ٹائم دے رہے ہیں, کسی اور سے بات کر رہے ہیں, کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں دیکھ رہے, تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات سنیں. تو ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں. وہ زیادہ تر نا گیدرنگ میں یا مجمع میں ہی آپ کے پاس آئیں گے, آپ ان کو اگنور نہ کریں. ایسا لگتا ہے نا جیسے وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے والدین ہمیں لفٹ کراتے نہیں کراتے, تو آپ ان کو ضرور لفٹ کرائیں, ان کو اگنور بالکل بھی نہ کریں. یہ ہمارے لیے ضروری لیسن ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی پر کوئی برے ایفیکٹس نہ پڑیں. آپ غور سے ان کی بات سنیں اور ان کی اس بات پر کوئی نہ کوئی رد عمل بھی ظاہر کریں, ان کو جواب بھی دیں صحیح طریقے سے, ان کو جھڑکے نہیں بالکل بھی. اب یہاں دیکھیں نا, جب سے حضرت یوسف نے آ کے اپنے فادر کو خواب سنایا, اگر کوئی یہاں کیا کوئی پیرنٹ ہوتا, کوئی باپ ہوتا, تو وہ کیا کہتا, وہ فوراً ڈانٹ دیتا, کیسے خواب دیکھتے ہو تم نے تو کوئی نہ کوئی مووی دیکھی ہوگی ضرور, اس لیے تمہیں عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں کہ ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں. بھگا دیتا وہ اپنے پاس سے, اپنی یا اس کی ماں کو بلاتا, دیکھو تمہارا بچہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. لیکن انہوں نے اسے غور سے سنا, ان کو کانفیڈنٹ دیا, جو کہ اولاد کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو کانفیڈنٹ دینا ہے. اس سے یہ لیسن ہمیں ملتا ہے, ہمیں اپنی اولاد چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو امپورٹینس دینی ہے, ان کو اگنور نہیں کرنا کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی طرح, اور دوسروں کے سامنے تو خاص طور پہ کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 5 to 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف ترجمہ پڑھوں گی کیونکہ اگر میں عربی بھی پڑھوں گی تو بہت لیٹ ہو جائے گی کلاس, ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. جب انہوں نے خواب بیان کیا تو جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے, اور یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. اللہ کی بڑائی بیان کی لاسٹ میں. یہاں پر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا خواب پورا سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ ستیلے بھائی ہیں اور وہ حضرت یوسف سے حسد رکھتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کو جو ہے نا کافی اپنی اولاد کے بارے میں جتنا پیرنٹس کو معلوم ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا ہے. تو یعقوب کو یہ بات معلوم تھی کہ جو ستیلے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں.
تو انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو یہ تنبیہ فرما دی کہ ان سے ہوشیار رہنا، اپنا خواب انہیں نہ سنانا. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے ہمیں دو باتیں سکھائی ہیں اس میں، کہ حسد کی موجودگی کے متعلق بھی بتایا ہمیں، اور دوسرے کہ وہ ہمیں لوگوں سے حسد سے بچنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے خود پر اللہ کی نعمتوں کا دکھاوا نہ کریں یا ان کا فخر سے ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھریں، ہر کسی کو بتاتے نہ پھریں اپنی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ شیطان کی کارستانی ہے اور ہمیں شیطان کے پھندوں سے بچنا چاہیے. یہاں پر دیکھیے حضرت یعقوب نے پہلے ہی ان کو بول دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے ایک تو ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. ایک بچے کی دوسرے کے سامنے کبھی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ سب بچے کھڑے ہیں، کسی کی کوئی بات پتہ چلی ہے تو اسی کے سامنے اس کی انسلٹ کر دو، انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ بعد میں موقع دیکھ کے اکیلے میں اسے سمجھائیں. یہ بہترین لیسن ہے پیرنٹنگ کا، تربیت کا، کہ بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذلیل خوار نہ کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں مارے نہیں. اس سے بچوں کا کانفیڈنٹ لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر جو دوسرا بچہ ہوتا ہے نا اس کو اس کی کمزوریاں ملتی ہیں، وہ اس پہ ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ سب چیزیں حسد پیدا کرتی ہیں ایک دوسرے کے اندر. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کسی کی بھی بچے کی کامیابی ہوتی ہے کچھ تو ہم اس کو شو آف کرتے پھرتے ہیں، اور دوسرا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ نگلیکٹ ہوتا ہے. اگر ایک بچہ فرسٹ آ رہا ہے اور دوسرا بچہ صرف پاس ہوا ہے، نارمل سے اس نے نمبر لیے ہیں، تو ہم جو ہے اس بچے کو بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تو دیکھا تم کو بھی ایسے پڑھنا چاہیے نا، اگر تم ایسا پڑھتے تو تمہارے بھی اتنے ہی مارکس آتے، دیکھو یہ فرسٹ آیا ہے، تم پڑھتے نہیں ہو صحیح طریقے سے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب بچوں کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، کبھی بھی بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے سب کے سامنے شو آف کرتے پھرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے کہ ہمارا بچہ فرسٹ آیا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں گے، اسٹوری میں لگا دیں گے. تو اس سے جو دوسرا بچہ ہوتا ہے نا اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس میں دیکھیں نا حضرت یعقوب نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم اپنی چیز کو اس سے چھپاؤ، اپنے بیٹے کو ہی کہہ دیا کہ تمہیں چھپانا ہے، تمہیں بتانا نہیں ہے آگے اپنے بھائیوں کو. اچھا اس پہ بعد دیکھیے آگے انہوں نے کیا کہا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھائی ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ انہیں دشمنی کی نسبت بھی شیطان کی طرف کر دی. یعنی انہیں سکھایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی ہیں، وہ جو ہے ان کو تم نہیں سنانا یہ خواب کہ وہ حسد کریں گے، لیکن ان کے بارے میں نگیٹو نہیں ہونا چاہیے، نگیٹو نہیں ہونا ہے. انہوں نے یہ بتا دیا، اور کتنے اچھے طریقے سے یہ بتایا، اور ان کی تربیت کا حصہ ہے یہ کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بے خبری میں بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نگیٹو کر دیتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا. ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کے عیب گنوا رہے ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے، اس نے صحیح سے جو ہے کیا کہہ سکتی ہوں میں، جسے ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پڑھتا نہیں ہے، یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے، یا بدتمیزی کرتا ہے، یا بات صحیح سے نہیں کرتا ہے. تو ایک بچے کو دوسرے بچے کی برائیاں نہ بتائیں. جس بچے کے اندر برائی ہے اس کو اکیلے میں آپ سمجھائیں، لیکن دوسرے بچے کے سامنے اس کی برائی بیان نہ کریں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بچوں میں، بہن بھائیوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، احساس برتری بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں، یہ تو ہے ہی برا، یہ تو ہے ہی ایسا. اب دیکھیں نا حضرت یعقوب نے بھی کیا کہا کہ برائیوں کو بھی انہوں نے بھائیوں سے ریلیٹ نہیں کیا، شیطان کی طرف نسبت دے دی، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اپنے بھائیوں سے نفرت پیدا نہ ہو. تو ہمیں بھی اپنی تربیت میں اس چیز کو شامل رکھنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے لاسٹ میں انہوں نے اپنی اولاد کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو شجر نسب بھی بتایا کہ تیرے پر آل یعقوب پر اپنی نعمت اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور تیرے بزرگ ابراہیم اسحاق ان پر بھی کر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو باپ ہوتا ہے، جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، تو ہمیں انہیں اپنے اولاد کو اپنے شجر نسب کے بارے میں بار بار بتانا چاہیے. یہ ضروری ہے، اپنے خاندان کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو اسٹرانگلی لے کے چلیں آگے.
اور ان کو معلوم ہو کہ ہم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں دیکھیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. انہوں نے کیا کہا آخر میں؟ تیرا رب علیم اور حکیم ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر بات اپنے بچوں کو سمجھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں بچوں کے سامنے. تو یقین کریں آپ کے بچوں کی بھی یہی عادت ہو جائے گی. جو آپ جیسا آپ کر رہے ہوں گے نا ویسے ہی آپ کے بچوں کی بھی عادت ہو جائے گی. وہ بھی اپنی بات کی ہر بات کے آخر میں نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. تو یہ ضروری ہے. جب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم انہیں بتائیں کہ بیٹا آپ کو یہ بات کی علم نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اس طرح سے، یہ اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں علیم حکیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو بچوں کے اندر بھی یہی عادت آئے گی. وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آخر میں ہر بات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 7 میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قریش مکہ کو. کیونکہ قریش مکہ نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیں کیسے مصر میں گئے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ سوال پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے خود یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم خود پھنس گئے ہو یہ سوال کر کے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو، کیونکہ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے، تو وہ تمہارا بھائی ہے. اور اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے بھی تنگ کیا تھا اسے، اور آخر میں مرتبہ کس کا بلند ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ایک دن تم بھی راج کرو گے، تمہارا بھی مرتبہ بلند ہوگا. لیکن یہ نشانیاں دیکھ کر بھی وہ سیدھے ہی نہیں ہوئے، وہ صحیح راستے پہ ہی نہیں آئے. یہاں آگے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ وہ تم جتنے بھی ان کو سب کچھ سنا دو، سارے قصے سنا دو، سب کچھ کر دو، لیکن ان کو نہیں آنا ہے نا سیدھے راستے پہ، تو وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی. یہاں پر جو ہے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 to 15 پہ. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اس کے بھائیوں نے آپس میں گفتگو کری، آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ کچھ کھا پی لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اب یہاں سے ان کی جو سازش تھی بھائیوں کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پلاننگ کری. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے باپ کے اوپر الزام ڈالا کہ ہم تو پورا جتھا ہے. جتھا مینس وہ بہت سارے تھے، 10 تھے، وہ نہیں 10 نہیں 9 بھائی تھے، 11 بھائی تھے نا پورے. تو انہوں نے کہا ہم پورا جتھا ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ مضبوط تھے. تو اور جو ہے ہمارے باپ جو ہے ہمیں چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت ہی نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی. ان کو کیا ہوا، یہاں سے ان کی حسد کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. ان بھائیوں نے کیا کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں. نعوذ باللہ. اب یہ دیکھیے کہ اپنے ہی والد کو کہہ رہے ہیں بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ذرا سے بڑے ہو جائیں، ذرا طاقتور ہو جائیں، ذرا اسٹیبلش ہو جائیں، ذرا کمانے لگیں تو والدین کو اپنے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں، والدین کو اپنے سے نیچے سمجھنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں آتا ہے. یہ ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں زیادہ تر ہوتا ہے یہ. اور وہ کیا کہ انہوں نے کیا کہ ہم جوان بیٹوں کا جتھا ہے جو برے وقت پر ان کے کام آ سکتا ہے،
ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، بلکہ الٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں. تو یہ ان کی نگیٹو سوچ تھی. اس چیز نے کیا ہے کہ ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ حسد پیدا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف. حسد جو ہے نا وہ ایک نیچرل چیز ہے. حسد سب کے اندر آتا ہے. کوئی کسی کی اچھی چیز دیکھ کے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن حسد کو اندر جمع رکھنا یہ غلط ہے. غصہ آنا، حسد ہونا، یہ سب نیچرل ہے، انسان کے اندر ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہی موجود ہے. لیکن آپ نفس کے خلاف جنگ کر کے ان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہی نفس کے خلاف جنگ کر کے ان چیزوں کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو کیا ہے اس میں لیسن ہمارے لیے کہ ہم، وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ بچوں سے برابری کا سلوک کریں. ایک کو زیادہ فوقیت نہ دیں ایک دوسرے پر کبھی بھی. اس سے بچوں میں حسد پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو زیادہ تر اس میں تربیت کے اصول بتا رہی ہوں. یہی حسد ہے کہ آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. دیکھا نا آپ نے کتنی خبریں آتی ہیں ایسی، بھائی نے بھائی کو مار دیا، کسی نے پیسے کے پیچھے مار دیا، کسی نے اسی وجہ سے مار دیا کیونکہ والدین جو ہے وہ برابری کی سلوک نہیں کر پاتے بچوں کے ساتھ. تو وہ بھائی کے اندر پہلے سے حسد چل رہا ہوتا ہے. وہ بڑھتے 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 اتنا زیادہ قابض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، ختم ہی کر دیتے ہیں. اور یہاں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی کہ یہ سب زمانہ پہلے، کتنے زمانے پہلے کی یہ سٹوری ہے جب بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا. حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر ڈالتی ہے. اب یہاں بھی دیکھیں حسد کتنا بڑا کہ وہ اپنے ہی بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گئے. یعنی انہیں یہ حسد تھا کہ ہم لوگ عمر اور طاقت میں بھی زیادہ ہیں اور تعداد میں بھی، تو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہم پہ زیادہ وہ رکھیں، کیوں ان کو زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے محبت نہ کریں، ہم سے زیادہ محبت کریں. بس اس کے لیے انہوں نے صرف محبت پانے کے لیے انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لی اپنے بھائی کو مارنے کی. اب دیکھیے ایک پازیٹیو چیز دیکھیے اس میں کہ اگر یہ لوگ کیا کرتے، اپنے والد کی توجہ پانے کے لیے ان کی خدمت کرتے، ان کا دل جیت لیتے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے، تو ضروری تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف سے زیادہ وہ ان سے محبت کرنے لگتے. لیکن ان کے اندر تو نگیٹیوٹی آ گئی نا. انہوں نے تو غلط سوچ کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، انہوں نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. نفس جب حاوی ہو جائے نا تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. پھر وہ انسان سے کبھی بھی صحیح کام نہیں کرواتا، وہ غلط کام ہی کرواتا ہے. بہرحال ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے نگیٹو راستہ اپنایا، پھر سازش کی اور اپنے باپ کو کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کھیلنے کے لیے پکنک پہ، کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ کھیل لے گا اور کھا پی لے گا کچھ. اور پھر بھی ان کے والد کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے. لیکن انہوں نے اس کو یقین دلایا اپنے والد کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم اپنے بھائی کو کیا بچا نہیں سکتے بھیڑیے سے؟ آپ تو ہم پر یقین ہی نہیں کرتے، آپ کو ہم پہ یقین کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے والد کو منا لیا اس بات کے لیے. والد نے ان کو اجازت دے دی. اب کیا کیا انہوں نے، ظالموں نے یوسف کو لے گئے، ان کو مارا پیٹا، یوسف علیہ السلام کو لے گئے، ان کو مارا پیٹا اور ان کو کتنا ڈپریس کیا. اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اسٹارٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھ پر ہی کیوں مصیبتیں آتی ہیں، ساری آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے کیا؟ ہوتا ہے نا ایسا. کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اپنی لائف میں بھی، ایسے لوگ ملتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ مصیبتیں اور آزمائشیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو پکا کر رہا ہوتا ہے مصیبتیں اور آزمائشیں ڈال کے. نبیوں پہ بھی تو ایسی مصیبتیں آئی ہیں. یوسف علیہ السلام کتنے چھوٹے تھے اس وقت، ان کے اوپر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ ان کے جو بھائی تھے، انہی کے اپنے سگے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ ان پر کتنی بڑی مصیبت اس وقت پڑی. اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی. کیوں ڈالی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بڑی چیز کے لیے پریپیئر کر رہا تھا. تو آزمائشیں اور مصیبتیں ہماری پریپریشن ہوتی ہیں، ہمیں پریپیئر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت کے لیے
کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر بھی یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے بھائیوں نے انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا. کتنے دل سخت ہو گئے تھے ان کے. تو اس لیے میں نے آپ کو دیکھیں حدیث سنائی ہے نا میں دل کی سختی کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو سختی سے بچائے. تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائیے، ہمارے دل سخت نہ ہوں، ہمارے دل نرم رہیں. کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں. نفس اس قدر ہم پر قابو ہو جاتا ہے کہ ہم غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی تو نبی کے بیٹے تھے نا، اولاد تو یہ بھی نبی کی تھی جو کہ حضرت یعقوب کے ہی بیٹے تھے نا یہ سارے کے سارے. انہوں نے اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور حسد کی گھناؤنی قوت ہے یہ کہ زندگی میں کچھ بھی کیجیے گا لیکن حسد نہیں کریے گا. یہ حسد جو ہے نا یہ دماغ پر، نفس پر حاوی ہو جاتا ہے بالکل، اور انسان سے بہت برے برے کام کرواتا ہے. تو کبھی بھی نفس کو اپنے دماغ پر حاوی مت ہونے دیجیے گا. اگر انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ اس سے نہ باہر نکل سکتا ہو، اب جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ کیا کرتے؟ نہ وہ باہر نکل سکتے تھے، کہ باہر نکلتے تو بھائی ان کو مار دیتے، باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے، نکلنا بھی مشکل تھا، چھوٹے سے بچے تھے، کنویں کے اندر گرے ہوئے تھے، اور اگر اندر رہتے بھوکو پیاس سے مر جاتے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا انسان ایسی سچویشن میں اسٹک ہو جاتا ہے، جب وہ اسٹک ہو جاتا ہے نہ وہ ادھر جا پاتا ہے نہ وہ ادھر جا پاتا ہے. تو اس ٹائم میں کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مدد کرتا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پریشانی سے نکال دیا، کتنے بہترین طریقے سے نکالا. تو یہاں پر بھی حضرت یوسف کو کنویں کے اندر اللہ کے وہ اور زیادہ نزدیک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے وحی بھی کی. اچھا یہاں پر تو میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو بڑے نکمے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، اچھا انہوں نے یہ ایک جملہ بھی کہا نا اس میں کہ یہ کام کر لینے کے بعد ہم پھر نیک بن رہیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ اکثر جو ہے لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے ایسی کہ اپنے کام پورے کر لیتے ہیں، جو گناہ کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نیک ہو جائیں گے. ہم جو ہے نا ابھی ہم لیڈیز کا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم پردہ نہیں کر رہے، جب عمرہ کریں گے نا جب پردہ کر لیں گے. ابھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، رمضان سے سٹارٹ کریں گے نمازیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جب آپ نے کر لیا ہے نا، نیکی کی نیت کر لی ہے، آپ اسی وقت سے نیکی کے اوپر اٹل ہو جائیں، نیکی کے اوپر جم جائیں. یہاں پر وہ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں، اپنے بھائی کو مار دیں یا اس کو کنویں میں پھینک دیں، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. تو یہ تسلی نہیں کرنی چاہیے، اپنے نفس کو یہ تسلیاں نہیں دینی چاہیے کہ ہم اس کے بعد جو ہے نا صحیح ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے اور بالکل نیک انسان بن جائیں گے. یہ غلط ہے بالکل. چلیں آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 12 to 14. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں نہیں، ماشاء اللہ آپ کا انداز بہت اچھا ہے، اور میں تو سوچ رہی ہوں کلاس چلتی ہی رہے، سورت پوری ہو جائے. سورت پوری آج کی تاریخ میں تو نہیں ہو سکتی نہیں کیونکہ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے یہ سلسلہ ختم نہ ہو. آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا بیان کر رہی ہیں. الحمدللہ. دیکھیں میں نے جو ہے نا اس میں جو اس کی جو کہانی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے بیان کی، ایک ایک ورڈ اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کے سمجھ میں آ جائے کہانی. لیکن اس کہانی میں جو ہمارے لیے جو لیسنز دیے گئے نا وہ ہم ایسے ہی نہیں سمجھیں گے، اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا کہ ان آیات سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، ان آیات سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، ان آیات سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں. یہ ہمیں نکالنے پڑیں گے، یہ ایسے ہی نہیں ملیں گے، صرف ترجمے سے نہیں پتہ چلے. ترجمے پوری کہانی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کرا، اس نے کیا کرا، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. اور تفسیر میں بھی ہوتا ہے، بہت سارا لکھا ہوا ہے، لیکن اتنے لیسنز نہیں پتہ چل رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیسنز کیسے دیے ہیں. یہاں پر میں آپ کو تربیت کے لیسنز بتا رہی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ہم اسی مقام پہ ہیں نا، ہم ساری کی ساری لیڈیز جو ہیں پیرنٹس میں ہی ہیں. تو ہم سب ایز اے پیرنٹس کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کریں، ان کی اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں،
ہماری ایک سے زیادہ اولادیں ہیں، ایک کے دوسرے کے سامنے ہم انسلٹ نہ کریں، ہم ان کو ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہ دیں، تاکہ کوئی حسد میں مبتلا نہ ہو، کوئی جو احساس برتری میں نہ ہو، کوئی احساس کمتری میں نہ ہو. یہ سارے لیسنز اس میں ملتے ہیں الحمدللہ ہمیں، تو وہ ہمیں معلوم کرنے ہیں. چلیں آیت نمبر میں نے آپ کو 14 تک پڑھ لی ہے نا، 15 to 18. میں نے اس میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. شروع کے جو آپ نے لیکچر دیا نا کہ ایک تھپڑ مارنے والا، اس میں بہت باتیں تھی، بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. اور ابھی جو ہے حسد سے بچنے کا، اس میں تو میں نے اور بھی بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں، 15 to 18. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے باپ سے اصرار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جا کے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وحی کی. اچھا، یہ جو وحی ہے نا، یہ اس کی میننگ وہ نہیں ہے جو کہ نبوت کے بات کی جاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوتی تھی، کیونکہ وہی جو نبوت کے بات ہی آتی ہے. یہ ایسا اشارہ ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا نا، کہ جب ان کی ماں کو اشارہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا تھا کہ آپ ان کو جو ہے ایک اس پیٹی میں ڈال کے، بکسے میں ڈال کے پانی میں بہا دیں. تو اللہ تعالیٰ، یہ اشارہ ہے ایک طرح سے. اسی طرح کا اشارہ حضرت یوسف کو ملا. وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، تو ان کو اشارہ ملا. یہ سب جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، تو یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اور یہ وقت، یہ لاسٹ کی صورت میں آیات میں آ جائے گا جب حضرت یوسف جو ہیں ان کے سامنے ہوں گے اور وہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہوں گے. حضرت یوسف کا جب خواب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وحی کے ذریعے تسلی دی. اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ آپ کو بلند کرے گا، آپ غمگین نہ ہوں، یہ نہ سمجھ کے مصیبت دور نہ ہوگی. سن لے، اللہ نے سختی کے ساتھ ہی آسانی دی ہے، ان مع العسر یسرا. تو یہی ہمارے لیے بھی تسلی ہے. کبھی بھی ہم کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی آزمائش میں ایسے سٹک ہو جائیں، ایسا لگے کہ ہم نکل ہی نہیں پائیں گے اس سے، بہت پریشان ہو جائیں، تو ہمیں صرف یہ ورڈز اللہ تعالیٰ کے یاد ہونے چاہیے، ان مع العسر یسرا. سختی کے بعد نہیں، سختی کے ساتھ ہے. سختی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے، پریشانی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی دے دیتا ہے، مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سولو بھی کر دیتا ہے، ساتھ ساتھ، بعد میں نہیں. ایک در اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے، ہزاروں در اللہ تعالیٰ کھول بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، یہ بھائی تجھے پستی میں دھکیل رہے ہیں لیکن اللہ تجھے بلند کر دے گا. ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو ان کی کرتوت یاد دلائے گا اور یہ سب ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. تم ان لوگوں کو ان کی حرکتوں کے بارے میں سب جتلا دو گے اور اس وقت یہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے. تو یہ لاسٹ کی آیات میں ہوگا. اور ان لوگوں نے واپس آ کے کیا کیا؟ واپس آ کر من گھڑت قصہ سنایا اپنے والد کو اور کہا کہ بین کرتے ہوئے آئے، روتے دھوتے آئے شام کے وقت کہ ہم تو اپنے کھیل میں لگ گئے تھے اور یوسف کو جو ہے اس بھیڑیا کھا گیا، ہم نے اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اور جھوٹ، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، اپنے جھوٹ پر قائم رہنے کے لیے انہیں کیا کرا کہ حضرت یوسف کی قمیض اتار دی تھی، قمیض اتار کے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. کتنا مطلب ظلم دیکھیں آپ ان کا. اور اس قمیض کے اوپر انہوں نے خون لگا دیا کسی جانور کو مار کے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ حیرت ہے کہ یہ بھیڑیا اتنا زیادہ مہذب تھا کہ بچہ کھا گیا، قمیض بالکل صحیح سالم ہے، یعنی کہ قمیض بالکل ثابت تھی، صرف اس پہ خون لگا کر آ گئے. اتنے بے وقوف تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے ساری بات، ظاہر سی بات ہے وہ نبی تھے اور ویسے بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں.
انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور انہوں نے بہانہ بھی وہی بنایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل میں لگ جاؤ، بزی ہو جاؤ، اور جو ہے میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے. وہی بہانہ بنا لیا، کوئی دوسرا بہانہ نہیں بنایا کہ پہاڑ سے گر گیا یا پانی میں گر گیا یا کوئی اور بہانہ بنا لیتے، وہی بہانہ بنایا. تو اچھا، یہ جو ہے نا یہ جھوٹوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں حالانکہ خود ظالم ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اگر جو سچ پہ قائم ہوتا ہے نا، وہ ایک جملہ کہتا ہے بس، وہ سچا ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے. لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ یقین دلاتا رہتا ہے. آپ کو یقین نہیں ہے نا، آپ کو یقین نہیں آ رہا نا، میں نے ایسے ہی کیا تھا، اب مجھے پتا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ تو ایسے ہی وہ کرتے ہیں، مجھ پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا، آپ اعتبار ہی نہیں کرتے میرے اوپر. تو یہ جھوٹوں کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے ماں باپ کو بہت گنا گزرے گا کہ ان کا سب سے لاڈلا اور چہیتا بیٹا جو ہے ان کو سے دور کرائے ہیں، وہ مر گیا ہے، اب زندہ نہیں رہا ہے، اور ہم یہ ڈرامہ کریں گے تاکہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم سچے ہیں. تو اس لیے اس نے یہ سب ڈرامہ کیا. اب یہاں ہمارے لیے کیا لیسن ہے دیکھیں. یہ ساری کہانی کے بعد حضرت یعقوب کیا کرتے؟ اب کے والدین ہوتے، ہم ہوتے، ان میں سے کیا کرتے؟ ہم اپنے ان بچوں کو جان سے ہی مار دیتے کہ ہمارے بچے کو کہاں چھوڑی آئے تم لوگ، ہے نا. لیکن حضرت یعقوب نے غصہ بھی نہیں کیا. وہ غصہ کر سکتے تھے. آگے کیا ہوتا؟ بڑے ہوتے بچے تو ان کو جائیداد سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، ہم تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، غصہ میں یہ کرتے ہیں پیرنٹس، گھر سے نکال دیتے ہیں غصے میں. لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے، اور اس تربیت کا دوسرا نام ہے صبر. اور یہ صبر والدین کے اندر بہت مین چیز ہے، یہ والدین کے اندر ضرور ہونا چاہیے. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ہم کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے نا وہ مذہب کی طرف ہی نہیں آ رہا، نہ بکس پڑھتا ہے اسلامی، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. ہم صبر نہیں کرتے اس بات پہ، اس کو پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں. سمجھاتے بھی ہیں تو بس جلدی سے، مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہو جائے، ایک دن کے اندر ہی نا ہمارا بچہ عمر بن خطاب بن جائے یا خالد بن ولید بن جائے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے دعا کریں، ہدایت کے لیے دعا کریں اس کی. اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. بار بار دعا کریں، سجدوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. دیکھیے ماں باپ کی جو دعا ہے نا، وہ اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہونے والی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. آج نہیں تو کل ضرور قبول کرے گا. نوح علیہ السلام جو تھے، وہ اپنے بیٹے کو بھی ہدایت کرتے تھے نا، کتنی ہدایت کی انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسے ہدایت نہیں دینی تھی تو اسے نہیں ملی ہدایت. یہ ایک بڑی مثال ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پرسنل اگزامپل بھی دینی ہے بچوں کے سامنے. ہم خود تو قرآن نہ پڑھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ تسبیحات کریں بچوں کے سامنے، اور بچوں کو کہتے ہیں تم قرآن بھی پڑھو، تم نماز بھی پڑھو، تم تسبیحات بھی کرو، تم پکے مسلمان بن جاؤ. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پرسنل اگزامپل خود بننا ہے. جب آپ خود بنیں گے تو جیسا آپ کریں گے نا، بچے دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، آپ نماز پڑھ ہوتے ہیں، پیچھے وہ جان نماز بچھا کے نماز پڑھ ہوتے ہیں، پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی، بس وہ آپ کے اسٹیپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ خود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 5 وقت کی نماز ہوتی کیا ہے. وہ بالکل نہیں سیکھ پائیں گے. جب آپ میوزک سن رہے ہوں گے، جب آپ ٹی وی کے سامنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب موبائل کے سامنے زیادہ بیٹھے ہوں گے، تو ان کے بچے بھی موبائل کو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس موبائل یوز کر لو، بس میوزک سن لو، بس اماں جو ہے لوریاں دیتی ہیں تو وہ بھی گانے کی صورت میں دیتی ہیں، گانے گا گا کے ہمیں سلاتی ہیں، تو انہیں گانے ہی وہ یاد ہو جاتے ہیں جو کہ اماں سنا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں پرسنل اگزامپل بننا ہے بچوں کے سامنے. یہاں پر دیکھیے یعقوب علیہ السلام پینک نہیں ہوئے، انہوں نے چیخو پکار نہیں مچائی. ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم چیخو پکار مچا دیتے. ظاہر سی بات ہے، بچہ غائب ہو گیا، اس کی شرٹ پہ خون لگا کر آ گئے، باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ اسے کھا گیا ہے بھیڑیا. تو انہوں نے اس کا کیا رد عمل کیا؟ وہ پینک نہیں ہوئے بالکل بھی. انہوں نے کیا کہا؟ 2 لفظ کہے صرف، فصبر جمیل. فصبر جمیل، صبر وہ بھی جمیل، یعنی کہ خوبصورت. کتنا خوبصورت صبر جمیل. آپ کو پتا ہے صبر جمیل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ صبر جمیل سے مراد ایسا خوبصورت اور بہترین صبر ہے جس میں کوئی شکایت نہیں ہو. اب ہم آتے تو شکایتیں کر لیں، کوئی بھی پریشانی، کوئی تکلیف ایسی، ہم نے ہزاروں شکایتیں کر دیں اللہ تعالیٰ سے، جس کی وجہ سے پریشانی آئی اس سے شکایتیں کر لیں، اور اس کے بعد کہ اچھا ہم نے تو صبر کیا. یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل وہ ہے جو فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہوتا ہے، جو اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کو تکلیف ملی ہے. اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں کرنی ہے.
نہ آپ کو بے قراری ہونی ہے، نہ تان و تشنا سے کام لینا ہے، مصیبت و تکلیف پر اللہ کی رضا کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، اور زبان سے شکوہ بھی نہیں کرنا ہے. اس کا نام ہے صبر جمیل. کیونکہ آپ کو یہ کیا سوچنا ہے کہ تکلیف دینے والے نے اللہ تعالیٰ ہے نا، تو وہی اس کو دور کرنے والا بھی ہے. تو آپ کے دل میں توکل ہو اللہ کا، اور آپ مدد پھر کس سے مانگیں؟ اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. مشکل وقت میں زبان سے حرف شکایت نہیں لانا، واویلا نہیں مچانا، چیخ و پکار نہیں کرنا، تکلیف پہنچانے والے کو ٹھنڈے دل سے معاف بھی کر دینا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ بہرحال میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے. اور بے صبری کے بجائے اللہ پر ہمیشہ سے بھروسہ کرنا ہے. یہ ہے صبر جمیل. اور صبر جمیل میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی میں ہوگا، یقین کریں. میں خود جب یہ پڑھ رہی تھی میں نے کہا یار ہم صبر تو کرتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد، ساری شکایتیں کرنے کے بعد، ساری تان و تشنا دینے کے بعد، اللہ سے کبھی ہم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں ایک آزمائش آتی ہے نا، تو وہ آزمائش آگے بڑی آنے والی آزمائشوں سے بچا رہی ہوتی ہے آپ کو، لیکن ہمارے اندر صبر ہے ہی نہیں، صبر ہی نہیں ہے. صبر جمیل تو دور کی بات ہے. تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، کہ میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو معاف بھی کر دیا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. اب حضرت یعقوب یہاں پر کچھ بھی کر سکتے تھے نا اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن انہیں کچھ نہیں کرا. اس قدرت کے باوجود کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا. اور آگے چل کے حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو اسی طرح معاف کر دیا تھا. تو یہ فصبر جمیل، اس میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آیا ہے. لاسٹ کی آیات میں بھی فصبر جمیل آئے گا، وہ حضرت یوسف کے لیے آئے گا. بلکہ ایک اور دفعہ بھی آیا ہے میرے خیال میں، جب حضرت یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل، جب ان کے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی وہاں یہ لوگ چھوڑی آئے تھے، جب ان پہ چوری کا الزام لگا تھا. اچھا آگے دیکھیے ایک اور ورڈ ہے اس میں، آیت نمبر 80 میں، واللہ المستعان. تو جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں واللہ المستعان. اس کے میننگ یہ ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگی ہے، میں اللہ سے یہ مدد مانگ رہا ہوں، اللہ ہی مدد دینے والا ہے. یہ میننگ ہے اس کی. ٹھیک ہے. مستعان کی میننگ ہوتا ہے، مستعان کی جو روٹ ورڈ ہے وہ عین واو نون، اور اس کے مطلب ہے جس سے مدد طلب کی جائے. تو ہم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں مدد کی، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ ہی ہماری مدد کرے. مدد تو اللہ کو ہی کرنی ہے نا بہرحال. چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 19 to 22. اچھا آگے یہ پھر قصہ آگے بڑھا کہ پھر وہاں ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقہ وہ ہوتا ہے جو کہ پانی لے کر آتا ہے نا، وہ ڈال کے ڈول ڈال کے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کے انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. تو ہمیں شامل ہونا ہے نا محسنین میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو ہم جب نیکیاں کریں گے جبھی تو ہم نیک لوگوں میں شمار ہوگا ہمارا، اور نیک لوگوں میں شمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا. اچھا اب یہاں پر واقعہ یہی ہوا کہ جیسے کہ اس میں بیان ہوا ہے قافلہ گزرا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کا قافلہ گزرا تھا وہ دین ابراہیمی پر بھی تھے.
تو ان میں سے ایک نے جب ڈول ڈالا تو کنویں میں اس نے حضرت یوسف کو نظر دیکھا اور وہ بول اٹھا یا بشرا ہاذا غلام، یعنی کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اچھا یہاں پر نا یہ بڑے مزے کی بات، ایک میں جب لیکچر سن رہی تھی اس کے بارے میں ان آیات کے، تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں میں نا ہماری کم عقلی ہے، ان کی جو کم عقلی وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان میں سب سے آخری والی بیٹی کا نام بشرا رکھ دیتے ہیں، اور ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بشرا نام رکھ دیں گے نا اس کے بعد بیٹا ہوگا، کیونکہ یہاں پر الفاظ ہیں یا بشرا ہاذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ یہ آپ سوچیں، یعنی کہ صرف اس چیز پہ سمجھا نہیں کہ کس بات پہ یہ کہہ گیا ہے جملہ، یہ کہتے اچھا مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا میری بیٹی کا نام بشرا ہے، مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام بشرا کیوں رکھا، آپ کو بیٹا چاہیے تھا اس کے بعد؟ تو میں نے یہ جواب دیا میرا اس سے پہلے بیٹا ہو چکا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی بیٹے کی، اور اس کے بعد میری اولاد بھی نہیں ہوئی، بشرا ہی ہے بس چھوٹی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں بولتے ہیں لوگ، کیوں پوچھتے ہیں۔ اب یہ میں نے سنا نا تو مجھے معلوم ہوا کہ لوگ اس لیے بولتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ بشرا نام رکھنے کے بعد بیٹا ہوگا اگر آپ بشرا نام رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ آیت ہے یا بشرا ہاذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، ہم لوگوں کی کم عقلی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسے لوگوں سے۔ تو یہاں پر انہوں نے بشارت دی، ایکسائٹیڈ تھا وہ بہت زیادہ، تو اس سے خوشی ہوئی، اس نے ایکسائٹیڈ کہا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے، کیونکہ ایک نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی خاص ہے، کیونکہ نبی حضرت ظاہر سی بات ہے ایک شاہی خاندان کا جو لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھاتا پیتے گھرانے کا جو ہوتا ہے وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ تو اس نے پہچان لیا کہ بچہ کچھ خاص ہے اور یہ دین ابراہیمی پر بھی ہے، تو اس نے انہیں اپنے لیے منافع سمجھا، کیونکہ وہ ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، وہ تجارت کرتے ہوئے آئے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے تو پروفٹ ہو سکتا ہے، ہم اس کو جا کے آگے بیچ دیں گے، اب یہ ہمیں مفت میں ملا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں تو سمجھ لی زمین سے پڑا ہوا ملا ہے، تو یہ تو اچھا غلام ہے اور خوبصورت بچہ بھی ہے اور بالکل شاہی خاندان جیسا لگتا ہے، تو اس کا سودا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کیا کرا، اللہ کی کیا پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حضرت یوسف کو مصر پہنچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ قافلہ مصر میں جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے، اب یہاں سے حضرت یوسف کی اور زیادہ کہانی آگے بڑھتی ہے، کیونکہ وہ مصر میں پہنچ گئے اس قافلے کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے دیکھیے کیا لیسن ہے اس میں، کہ جو لوگ مشکل حالات میں ایمان پر قائم رہتے ہیں، اللہ انہیں اپنے پراسرار طریقوں سے انعامات سے نوازتا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا نا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کسی کے گمان میں تھا کہ صحرا کے اندھے کنویں میں پھینکا ہوا لڑکا زندہ بچ جائے گا اور پھر اس عظیم شہر کا وزیر مالیات بن جائے گا۔ سوچیں آپ کیسے ایسا ہو سکتا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہیں کچھ چند درہم میں فروخت کر دیا۔ مختلف روایات میں کسی میں 20 درہم آتا ہے، کسی میں 40 درہم آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی سی قیمت میں بیچا، یعنی کہ وہ نایاب تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نایاب تھے، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا، ظاہر سی بات ہے۔ اور یوسف نے بھی کچھ نہیں بتایا ڈر کے مارے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پہ یہ مجھے چھوڑ جائیں، میرے بھائی پھر مجھے پھر سے مار دیں، اور شاید اللہ کی بھی رضا یہی تھی، تو اللہ کی رضا میں بھی راضی رہے وہ۔ یہاں پر مصر عزیز نے انہیں خرید لیا۔ مصر عزیز کون تھا؟ مصر عزیز وہاں کا رولر نہیں تھا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، وہ فائنینس منسٹر تھا۔ فائنینس منسٹر شاہی خزانے کا جو امیر ہوتا ہے نا، جو شاہی خزانے میں رہتا ہے، وہاں اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مصر عزیز۔ تو وہ یہاں سے گزرا، اس نے یوسف کو پہچان لیا، اس نے بھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو خرید لیا، اور پھر گھر لے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی جو بیوی تھی نا، ویسے اس میں تو صرف یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہی نام آیا ہے قرآن میں، لیکن روایات میں ان کی بیوی کا نام زلیخا آتا ہے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ اس کی تربیت کرو اچھے طریقے سے، اسے بہت ساری چیزیں سکھاؤ، اور اگر اچھا ہوگا تو ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہو سکتا ہے اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں، تم اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرو گی تو اسے یہ سب کچھ سکھاؤ جو کہ یہاں پر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ اس نے بولا۔ اب یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام کا رزق انہیں کہاں سے کہاں پہنچا گیا، یعنی کہ وہ غلام بنے تھے، غلام بن کے بک رہے تھے، اور انہیں عزیز مصر نے خریدا، اور عزیز مصر نے یہ تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اسکوپ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ کسی بھی چیز میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں یہ ڈگری مل جائے گی تو ہمیں بہت اچھی جاب مل جائے گی، ہمارے پاس بہت دولت آ جائے گی، ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی ڈگری، کوئی دولت اس کی نسبت نہیں ہے. نسبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیں، دعا اللہ سے کریں، شرمائے نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، پوری دنیا کے آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا کہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ جو کسی کو نہ دی ہو. تو دنیاوی دعا جو ہے اگر وہ حلال ہے تو وہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے نا، بیش بہا نعمتیں ہیں. تو آپ نعمتیں جو جائز ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. تو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ جائز ہوں. اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ کبھی اللہ کسی کو محل سے اٹھا کر جنگل میں لے آتے ہیں اور کبھی کسی کو جنگل سے محل میں. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کر محل میں لے گئے تاکہ وہ عمرہ والے کوالٹیز پائیں اور ان میں عمرہ والے مینرز آ جائیں، امیروں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیں، وہ ان کے اندر وہ تمام قابلیتیں آ جائیں جو ایک بڑے عہدے دار کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو آگے بڑا عہدہ دینا تھا نا. اور ان کو فائنینس سنبھالنا آ جائے تو وہ بھی عزیز مصر بنے تھے آگے جا کے. اب آپ لوگ دیکھیے ہمیں زندگی میں کتنی ٹھوکریں لگتی ہیں، بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے. کوئی تو آسمان پہ ہوتا ہے زمین پہ آ جاتا ہے، اور کوئی زمین سے آسمان پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر دینے والے ہیں. کون سی زمین آپ کے لیے فائدے مند ہے وہ آپ کو زبردستی اس طرف لے جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب اس کی مثال ایسے ہے نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، بعد بچے نہیں جا رہے ہوتے، رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، میں نہیں جانا، ہمیں چھٹی کرنی ہے، لیکن وہ مار مار کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کی فائدہ ہے اس کے اندر، وہ علم حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کا فائدہ ہے. لیکن بچوں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، چاہے ہم پریشانیوں سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، آزمائشوں کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری بہتری ہی چاہتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں. دیکھیے مصیبتیں جو آتی ہیں نا، وہ اگر انسان کو دولت مند چاہے بنائے نہ بنائے، عقل مند ضرور بنا دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. جو لوگ آزمائشوں سے زیادہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. اور جو عیش و عشرت میں پلے بڑے ہوتے ہیں نا، جنہیں کوئی آزمائشیں نہیں آتی، جنہیں کوئی مصیبتیں نہیں آتی، وہ بے وقوف کے بے وقوف ہی رہتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنی آزمائشیں ڈالی ان کے اوپر، اور ان کے اندر ان کو معاملہ فہمی بھی سکھائی، ان کی پھر وہاں پرورش ہونے لگی. اچھا یہاں پر نا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کو باورچی بنا دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر ریسپیز چینج کری انہوں نے باورچی ایز اے باورچی. اور وہ جو ہے ان کو عزیز مصر کو ان کی ریسیپیز بہت پسند آئیں. یہ سب ایک الگ اس سے ہٹ کے ہے، آپ کی سورہ میں جو ترجمہ ہے میں آپ کو الگ سے بتا رہی ہوں. تو جو عزیز مصر ہے نا، ان کو ان کی سارے کام بہت پسند آنے لگے، وہ ان کے فیوریٹ ہوتے گئے. اور ایک اچھا کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غربا مساکین میں بانٹنے لگے. وہ کھانا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا تو پکاتے تھے، جو بچ جاتا کھانا تو وہاں کے غربا مسکین میں بانٹنے لگے. اس سے وہ ان لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. تو تمام انبیاء کی ہم نے یہی خصلت پڑھی ہے نا، یہی فائدہ پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جو ان سے قریب ہوتے تھے وہ کون ہوتے ہیں؟ تمام انبیاء کے جو غربا ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قریب جو زیادہ جو ان کے پہلے شروع کے جو ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ زیادہ تر جو کہ اسلام لے کر آئے وہ زیادہ غربا اور مساکین ہی تھے. اچھا اس بات سے بھی عزیز مصر جو ہے نا ان کے بہت متاثر ہوا، اور ان میں بہت زیادہ معاملہ فہمی بھی تھی. بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوئے کہ ان کی معاملہ فہمی سے بھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اور حالانکہ وہ مشکل سے 14 یا 15 سال کے بچے ہوں گے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن وہ وہاں پر جاتے ہی بہت سے پازیٹیو چینجنگز لانے لگے. اچھا اس کے بعد بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہیں ہیڈ آف باورچی بنا دیا گیا، بڑا باورچی جو ہوتا ہے نا ان میں سب سے. اب اللہ نے یہاں سے انہیں کنٹرول دینا شروع کر دیا. اب ان کی مرضی تھی کہ وہ بچا ہوا کھانا جس کو بھی دیں. انہوں نے غربا مسکین کا خیال کیا، مطلب یہ کہ اچھا کام شروع کر دیا، گڈنس اسٹارٹ کر دیا. تو جب کوئی کام آپ نیک نیتی سے اچھا اسٹارٹ کریں گے تو بدلے میں اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائیں گے. اور یہی اس اسٹوری کا سب سے بڑا سبق ہے.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں آتا ہے نا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس کا بدلہ ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کے دے گا. یعنی کبھی بھی کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آپ گھبرائیں نہیں، یہ نہیں سوچیں کہ یہ اچھا کام میں کر رہا ہوں تو میں پھنس نہ جاؤں. یعنی کسی کے ساتھ اچھائی کی تو وہ جو ایک جملہ آتا ہے نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو یہ مت سوچیں، نیکی کبھی بھی دریا میں نہیں جاتی ہے. نیکی آپ کی آپ کے سامنے بڑھ چڑھ کے ضرور آئے گی ایک نہ ایک دن. آپ دیکھیں گے آپ نے جو اچھائی کی ہے وہ کتنی بہترین طریقے سے آپ کے سامنے آئی ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ اچھائی کریٹ کرنے والا آپ کو گارنٹی دے رہا ہے. وہ کہہ رہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ اس کا بدلہ انسانوں سے چاہیں گے کیا؟ نہیں. آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، آپ کی نیکی کا بدلہ آپ کا رب دے گا. وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ اپنے رب سے مانگے. صرف جب انسانوں سے مانگنے لگتا ہے نا انسان تو دیکھیں کچھ بھی نہیں دیتے. آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی بدلے میں آپ کے ساتھ اچھائی کرے. وہ بعض دفعہ برائی کرتا ہے اور پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی توقعات جو ہیں وہ انسان سے لگا دی ہیں. انسانوں سے نہیں لگائیں، اللہ سے لگائیں. اچھائی کریں، نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، لوگوں پر احسان کریں، اچھے کام کریں، ان کی مدد کریں، سب کچھ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کا صلہ جو ہے صرف اور صرف کس سے چاہیں؟ اللہ سے چاہیں. اللہ دے گا اس کا بدلہ، کوئی انسان نہیں دے گا. اچھا یہاں پر دیکھیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو بکس بھی پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا. تو عزیز مصر جو ہے وہ شوقین تھے اس کے، تو وہ جو ہے اب یہیں سے ان کے ساتھ اپنا اولاد جیسا برتاؤ کرنے لگے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر. اور اس طرح جو ہے ان کے اندر کانفیڈنٹ بڑھا بہت زیادہ، کیونکہ عزیز مصر ان کو بہت زیادہ نا ہر چیز میں آگے رکھنے لگے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں جو نیک لوگوں کو ملتی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملی. آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 23 to 25. 23 to 29 ہے، 25 اور 29 تک میں پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. اب یہاں سے عزیز مصر کی وائف کا کردار سٹارٹ ہو رہا ہے. اور وہ ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اور آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازوں پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والوں پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں اور واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. اب یہاں پر عزیز مصر کی بیوی کا کردار آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے پڑھا ہوا یہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، بہت حسین تھے. تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے ان کی خوبصورتی سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ اس فتنے میں پھنس گئی. پھر اس نے انہیں زنا کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی. حضرت یوسف کی غیر معمولی مردانہ حسن پر اتنی فرختہ ہوئی کہ دروازے بند کر کے بند سنور کر برے کام کی طرف یوسف کو بلاتی ہے. اس نے کیا ورڈ یوز کیا؟ ہائی تلکا. اس میں عربی میں ورڈ ہے ہائی تلکا، آ جا میرے پاس. یہ نارملی ورڈ نہیں ہے جیسے ہم کسی کو اپنی طرف بلا رہے ہوں، یہ ایک سیکشول اٹیمپٹ ہے کہ اس نے اس میں بلایا، مطلب یہ کہ برے کام کے لیے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سختی سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ اسے مایوس کر دیتے ہیں.
کیا فرماتے ہیں؟ تیرا خاوند میرا سردار ہے. حضرت یوسف کی میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت یوسف کی خوبصورتی تو بہت مشہور تھی. جب یوسف علیہ السلام کوئی کام کرتے تھے، لوگ چھپ چھپ کر ان کو دیکھتے تھے. ان کی شخصیت میں، ان کے چہرے میں ایسی اٹریکشن تھی جو دل مائل کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ اللہ عزیز مصر کے ذریعے انہیں تیراکی بھی سکھا رہا تھا، ان کو نیزہ بازی بھی سکھا رہا تھا، اور اپنے ساتھ وہ جو عزیز مصر تھا انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا. اچھا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ ایک بار عزیز مصر جو ہے وہ فرعون کے پاس گیا. فرعون کون ہوتا تھا اس وقت کا؟ بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. وہاں فرعون کا بیٹا تخت پر ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اٹھا اور تعظیماً جھکا اس کے آگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے سلام کیا جھک کر. پہلے نا جیسے جھک کے ہلکا سا جھک کے ایسے سلام کیا جاتا تھا اس دور میں. تو عزیز مصر سارے درباری اور فرعون حیران رہ گئے. فرعون نے جلدی سے اسے بلایا، کہا کہ تم نے کیا کیا؟ یعنی کہ ایک غلام کو تم سجدہ کر رہے ہو، اس کو سلام کر رہے ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. تو اس نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھ سے ہو گیا. اور یہ ایک صحیح روایت ہے بالکل، یہ اس سے خود بخود ہو گیا. یہ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ایسی اٹریکشن تھی، کیونکہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اور ان کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ وہ بچہ خود بخود تعظیماً جھک گیا ان کے سامنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ کون تھا جو کہ فرعون کا اولاد میں سے تھا؟ یہ وہ بچہ تھا جس نے بعد میں فیوچر میں جا کے حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر، حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. جو بادشاہ کو خواب آیا تھا نا، وہ یہ بچہ تھا. اور یہ خود یوسف علیہ السلام کو کنگ بناتا ہے. پہلے عزیز مصر بنائے گا، پھر خود کہے گا کہ آپ بادشاہ بن جائیں. یعنی اللہ نے پہلے سے اس بچے کے دل میں نا حضرت یوسف کی عظمت ڈال دی تھی. تو یہ واقعہ اس لیے میں آپ کو بیان کر رہی تھی کہ آگے جا کے یہی وہ بادشاہ ہوگا جو کہ وہ جو خواب دیکھتا ہے نا بالیوں والا، کہ سوکھی بالیاں ہوں گی اور یہ ہوگا، اس کی کوئی بتائے تعبیر، تو وہ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی تھی. خیر، یہاں پر زلیخا جو یوسف کیس میں مبتلا ہو گئی اور یوسف علیہ السلام ان کو اگنور کر رہے تھے. اب یہ فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہوا ہوگا کہ بس وہ اندر گئے اور 7 دروازے بند تھے اور وہ باہر نکلے. نہیں، پہلے سے ہی وہ کوشش کر رہی تھی، پہلے سے ہی وہ ان کو بہلا رہی تھی، اور وہ ہر دفعہ اپنا دفاع کر رہے تھے، اپنی پاکیزگی اور آبرو کو بچا رہے تھے ہر دفعہ. تو اس میں دیکھیے ہمارے ینگ بچوں کے لیے کیا لیسن ہے. ہمارے ینگ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بتائیں یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کے پاس فیم بھی تھی، ان کے پاس گلیمر بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا تھا. تو کتنے خوبصورت ہوں گے، آدھا حسن، کتنے پیارے ہوں گے، کتنے اسمارٹ ہوں گے، کتنے اٹریکٹیو ہوں گے. آج ہمارے نوجوان تھوڑے سے خوبصورت ہوں، تھوڑے سے ذرا ہیرو والا لک ہو، تھوڑے سے حسین ہوں، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاہ رخ خان سمجھ رہے ہوتے ہیں، سلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ایسے بن سنور کے نکلیں کہ لڑکے ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. اب یہاں تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنی حیا والے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھکتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنی آبرو کو بچا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک خاندانی لڑکے تھے. اور یہ ایک کہاوت ہے کہ خاندانی آدمی پیاسا مرنا پسند کرے گا لیکن وہ گندے کنویں سے پانی نہیں پیے گا. اور وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے، وہ یہ جانتے تھے. تو انہوں نے اپنے نفس پہ کتنا اچھا قابو پایا. ان آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان گناہ کی ترغیب دے تو کیا پڑھیں؟ ان آیات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ قالا معاذ اللہ. تو اگر ہم گناہ کی طرف کوئی ترغیب دے رہا ہو شیطان تو ہمیں فوراً معاذ اللہ پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اچھا، تو اس نے کیا کرا کہ اس نے اپنی نوکرانیوں کے ساتھ مل کے ان کو ورغلا کے کمرے میں بند کر لیا اپنے ساتھ، اور دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر دیے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے برہان دی. برہان کہ یہ کہا کہ یوسف بھی ان کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. برہان کیا ہے؟ برہان کا روٹ لیٹر 4 روٹ لیٹرز ہیں، با را ہا نون. اس کے میننگ ہوتے ہیں روشن دلیل. یہاں پر جو ہے صرف برہان کا ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن الگ الگ تفسیروں میں الگ الگ لوگ جو تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے بیان کیا. کسی نے کہا ہے کہ حضرت یعقوب کا چہرہ نظر آیا تھا انہیں برہان کے طور پہ، کسی نے کہا شیطان ہنستا ہوا نظر آیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ اس نے اپنے سردار کی شکل دیکھی، عزیز مصر کی شکل دیکھی سامنے تو فوراً پلٹ گئے، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کی نظر جب چھت کی طرف اٹھی
تو اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی لا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب نہ جاؤ. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا. لیکن قرآن آسمان پہ تو پہلے ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے نا، ہو بھی سکتا ہے کہ یہ لکھی بھی پڑھ لی ہو انہوں نے. بہرحال یہ الگ الگ روایت ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن اس میں قرآن میں صرف برہان کا ورڈ آیا ہے اور کچھ بھی نہیں آیا. اچھا، روایت میں اور تفاسیر میں دروازوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، جو جب وہ پلٹے تو اللہ کے حکم سے خود بخود کھل گئے اور وہ بھاگے، وہ بھی بھاگی اس کے پیچھے اور حضرت یوسف بھی بھاگے. اور آخری دروازہ کھلا تو اس نے پیچھے سے ان کے کرتے کو کھینچ لیا اور وہ پھٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ روک رہی تھی، پش کر رہی تھی اپنی طرف ان کو، اور وہ آگے کی طرف جا رہے تھے تو وہ کرتا وہاں سے پھٹ گیا. اور جب لاسٹ دروازہ کھلا تو وہاں پر عزیز مصر کو موجود پایا، اس کے شوہر کو. تو یہاں پر دیکھیں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب گناہ ہماری طرف بڑھ رہا ہو تو ہم گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے اندر تو گناہ سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہم گناہوں سے دور رہیں. اگر نیت نہیں ہے اور تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا اگر اس کی نیت ہی نہیں ہے تو. اب دیکھیں نا آپ کہ بندہ گناہ والی جگہ پر بھی جب بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور گناہ والے لوگوں میں بھی شامل ہو اور سوچے کہ اللہ مجھے بچا لے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بیوقوفی ہے کہ آپ گناہ والی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں، گناہ والے لوگوں میں بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں گناہ سے بچا لے اللہ تعالیٰ. ایسے کیسے بچا لے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ایک بیوقوفی ہے نا. آپ کو اس طرف جانا ہی نہیں ہے، گناہ سے بچنا ہے، اپنی نیت گناہ سے بچنے کی کرنی ہے، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ چاہے گا تو مجھے بچا لیں گے. کیونکہ یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے ہمیں. دوسرا، ہمیں ہار نہیں ماننی ہے گناہ سے بچنے میں، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، آخر تک اسٹرگل کرنی ہے ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے. یہ بھی نہ سوچے کہ میں اب اس میں پڑ گیا ہوں، اب تو مشکل ہے، اب تو سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی ہے، اب تو سگریٹ کیسے چھوٹے گی مجھ سے، یا پھر میں نماز مشکل سے پڑھ پاتا ہوں، مجھ سے فجر کی نماز میں اٹھا ہی نہیں جاتا ہے، میری ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ نہیں سوچنا ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے آخر تک کہ میں اس گناہ سے بچ سکتا ہوں، میں فجر کی نماز کے وقت اٹھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ہار نہیں مانی. وہ چاہتے تو سوچتے ساتوں دروازے تو بند ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس گناہ میں گرفتار ہو جاتے. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے بند تھے، وہ نہیں نکلتے، کیسے نکل سکتا ہوں میں، دروازے بند ہیں، لیکن انہوں نے دوڑ لگا دی. انہوں نے رب کی برہان دیکھی اور دوڑ لگا دی. یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ شاید میں خود نہ بچ سکتا اگر میرا رب مجھے برہان نہ دکھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے برہان دکھایا، انہوں نے دوڑ لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں بھی برہان اللہ تعالیٰ دکھاتا ہو. کیسے؟ آپ خود سوچیں. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ گناہ جو ہے، کوئی گناہ والی جگہ ہو، وہاں ہمیں جانے کی دعوت دی گئی ہو اور کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم وہاں نہ پہنچ پائیں. ہو جاتا ہے نا ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتی ہے. موبائل میں ہم کچھ دیکھ رہے ہوں، اچانک سے انٹرنیٹ چلا گیا، ہو سکتا ہے ہم کچھ غلط چیز دیکھنے والے ہوں آگے، لیکن انٹرنیٹ چلا گیا، تو یہ بھی برہان ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لائٹ چلی گئی، سب کچھ بند ہو گیا، یہ بھی برہان ہو سکتی ہے. کوئی آ گیا، کسی بچے نے آواز لگا دی کسی کام کے لیے، ہم چھوڑ کے موبائل یا ٹی وی یا جو چیز اس کے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ سے پہلے ہی بچ گئے اور ہم اس میں مصروف ہو گئے، ہماری مصروفیت چینج ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا. یا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا برہان ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، اگنور نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یقین کریں مصروفیت جو ہے نا وہ سب سے بہترین حل ہے گناہوں سے بچنے کی، برائیوں میں پڑنے سے. مصروف ہونا چاہیے انسان کو. میں یقین کریں یہ لیکچرز کی تیار کر رہی تھی نا، جب میں یہ لیکچرز تیار نہیں کر رہی تھی، جب اس نے مجھے نہیں بولا تھا اس کا، تو دوپہر کا جو ٹائم ہوتا تھا میرا اور صبح کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ میرے پاس خالی ہوتا تھا. اور خالی ذہن جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا تھا، کبھی کوئی ایسی کوئی فضول کام ہو جاتا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے. موبائل پہ میں کبھی دیکھ بھی لیتی تھی، دیکھیں سچ بات کہہ رہی ہوں، کبھی ڈرامے بھی دیکھ لیتی ہوں، کبھی یہ بھی دیکھ لیتی ہوں. اور جب سے میں یہ اس کام میں لگی ہوں نا، اس مصروفیت میں لگی ہوں، میں نے ایک بھی ڈرامہ نہیں دیکھا. میں مستقل اس میں لگی ہوئی ہوں، میں یہ سب کچھ لکھ رہی ہوں، اپنی تفاسیر کی بکس دیکھ رہی ہوں، اس میں لگی ہوں. اچھے کام میں نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی برہان ہوگی نا میرے لیے. برے کام سے بچنے کی
اللہ تعالیٰ نے برہان دی نا مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے کام میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے کام میں مصروف کر دیا، تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا ہے نا بہت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو کسی بھی کلاس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کلاس ہو رہی ہے، جیسے مس لے رہی ہیں ماشاء اللہ سے، بہت اچھی ورک شاپ کلاس لے رہی ہیں، تو آپ فوراً اس کو اٹیمپٹ کریں، فوراً آپ اس کو کہیں کہ میں ضرور لوں گی کلاس، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ یہ مصروفیت ہے، یہ ایک اچھی مصروفیت ہے، اس میں آپ مصروف رہیں گے، برے کاموں سے آپ بچے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برہان دی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ امپاسبل کو بھی پاسبل کر دیتا ہے، تو ہم اللہ کی برہان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی گناہ والی جگہ سے، اگر غلطی سے پہنچ گئے تو وہاں سے دوڑ لگائیں اور بیٹھے نہ رہیں. موبائل پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے کوئی چیز نظر آئے تو اس کو آگے کر دیں، آج ورنہ کل تو ایک ٹچ رانگ نمبر سے ایسا آپ بات پہ حاوی ہوگا کہ آپ کو پکڑ لے گا اور قابو میں کر لے گا. تو آپ کو وہاں سے دوڑ لگانی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا کام ہے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، رکے نہیں، سوچا نہیں کیسے دوڑ لگاؤں، دروازے تو بند ہیں، انہوں نے سوچا میرا رب میرے لیے راستہ بنا دے گا اور دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دروازے کھول دیے. یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے میوزک چھوڑنے کی بہت کوشش کی، نہیں چھوٹا ہم سے، رات کو ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم گانے نہیں سن لیں، نمازیں پڑھنے کی عادت بنائی نہیں پڑھ سکی، کیونکہ وہ لوگ فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہفتے بعد شروع کریں گے، میں نے وہی بتایا نا، وہ عمرہ کروں گی تو پردہ سٹارٹ کروں گی، یہ نہیں کرنا آپ کو. آج کا کام آج کرنا ہے، 5 نمازیں آج سے سٹارٹ کر دیں. کل کی کس نے دیکھی ہے؟ کل پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو. پردہ کرنا ہے آج سے شروع کریں، عمرہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا تو آپ کو اور اچھی سعادت ہو جائے گی. شارٹ ٹرم اپنے گول رکھیں اور مستقل مزاجی سے رہیں. جب ایک شروع کر دیں، سٹارٹ کر دیں، تو اس پہ مستقل مزاجی رکھیں. یوسف نے بھی دوڑ لگا دی، یوسف علیہ السلام نے، آپ بھی لگا دیں، شروع کر دیں اپنے لیے گناہوں سے دوڑ لگانا شروع کر دیں آج سے ہی. اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں، اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ لیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں، اچھے کام میں وقف کر دیں اپنے آپ کو، کسی نہ کسی اچھے کام میں وقف کر دیں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں گناہ آپ سے دور ہوتے نہیں ہوتے. اچھا، پھر وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا اپنے شوہر کو، تو کیا وہ فوراً پلٹ گئی. اب یہاں دیکھیں، یہاں اس کا کردار کیا ہے، یہ کوئی محبت تو نہیں تھی نا اس کی. محبت جسے کی جائے اس کو پریشانی میں تکلیف میں تو نہیں ڈالا جاتا، یہ اس کی صرف اور صرف حضرت یوسف کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیز تھی. اس نے کیا کرا، فوراً جو ہے الزام حضرت یوسف پہ ڈال دیا. اس نے کیا کرا، اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گے جو ایسے مرد کو دیکھیں گے جو کہ آپ کی بیوی کے اوپر نیت خراب کرا ہوا ہے، اور اس کی کیا سزا ہوگی، آپ اس قید کر دیں، اس کو سخت عذاب میں ڈال دیں. یہ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب کہا کہ نہیں، مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی یہ. تو پھر کیا کرا گیا کہ پھر اس عورت کی ہی کنبے والوں، اس عورت کی کہا گئے، اس عورت کی کنبے والے کی، اس عورت کی خاندان کا کوئی بندہ تھا، تو اس سے جو ہے شہادت پیش کی گئی. اچھا، یہاں پر کچھ روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک بچہ تھا جو پنگھوڑے میں تھا، اس نے بولا، بہرحال یہ روایت ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس میں قرآن میں تو کہا گیا ایک شخص نے، اب ایک شخص کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بچہ تو نہیں ہو سکتا نا وہ. تو اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی، یعنی کہ اچھی شہادت پیش کی. اس نے کیا کہا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. اور پھر جب اس کے شوہر نے دیکھا، کیا دیکھا اس نے کہ حضرت یوسف کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اب یہاں دیکھیے حضرت یوسف کی قمیص کا دوسرا کردار آیا. پہلی قمیص وہ تھی جس پہ خون لگا کے بھائی لے کر آئے تھے، دوسری قمیص اب یہ آ گئی ہے جو کہ اس نے پیچھے سے پھاڑی تھی. تو یہاں پر وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس کی بیوی کی ہی چال ہے. تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یوسف سچا ہے اور اس کی بیوی جھوٹی ہے. تو اس نے بے ساختہ منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تم عورتوں کا ہی مکر ہے، یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے، اور تم عورتوں کا فتنہ ہے، اور تم عورتوں کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا، یہ الفاظ جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے قرآن میں کہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں، جب سمجھتے نہیں نا بات کو تو وہ لوگ ایسے بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا ہے، تمام عورتوں کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ مصر عزیز کا قول تھا، مصر عزیز نے اپنی بیوی کو کہا تھا. اس ساری عورتوں کو نشانہ نہیں کہا گیا ہے اس میں کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کو فتنہ ہوتا ہے یا عورتیں فتنہ والی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے بات.
فتنہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، فتنہ مردوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گرد و عوام میں کہ کتنے ہی باس ہوتے ہیں اپنی کولیگ کو ہیرس کرتے ہیں، یا بچے ہوتے ہیں ان کی جو ٹیچرز ہوتے ہیں میل ٹیچر ان کو ہیرس کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد بھی فتنہ ہیں، زیادہ تر تو مرد ہی فتنہ ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو یہ کال ہے یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے. اور شاید وہاں کی تہذیب میں مردوں کے اندر غیرت نہیں تھی. یہ ان تفاسیر میں نے پڑھا ہے کہ زیادہ تر کہ وہاں کے، کیونکہ آج کل کا کوئی مرد ہوتا ہے وہ تو اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کہ اگر پتہ بھی چل جاتا کہ اس کی بیوی ہی مجرم ہے. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ صرف یہ کہا کہ حضرت یوسف سے کہا کہ اس واقعے کو بھول جاؤ، جانے دو، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ سے استغفار کر لو. اب یہ کیسی چیز ہے؟ یا تو اس کو بدنامی کا خوف تھا، یا وہ کچھ زیادہ ہی بیکار انسان تھا جس کے اندر بالکل بھی غیرت نام کی چیز نہیں تھی. بہرحال آگے چلتے ہیں. بس تھوڑی سی آیات کا اور کروں گی آج میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ہوگا آگے کا. آیت نمبر 26 29 ہو گئی ہے، اور 32 35 ہے. یہ 32 لکھا ہوا ہے یہاں پر، لیکن یہ 32 35 ہے. ٹھیک ہے. پڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے کیا ہوا کہ جب شہر کی جو عورتیں تھیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر رکھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یہ آیت نمبر 35 لاسٹ میں نے آپ کی پڑھی ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی تھی ادھر آ کے، کیونکہ کیا کرا اس نے، جو شہر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں چرچا کرنے لگی تھیں. اس کی بات باہر نکلی زلیخا کی، جو کہ عزیز مصری کی بیوی تھی. اس کی بات باہر نکلی تو عورتیں جو ہیں اس کو بدنام کرنے لگیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ کیا کرا، اس نے ایک سازش رچی اس کے خلاف. انہوں نے کیا کیا کہ ایک محفل سجائی، ایک پارٹی رکھی، ٹی پارٹی رکھی، سمجھ لیجئے ٹی پارٹی رکھی، اور پوری سازش اس نے کری. اس نے کیا کرا، عورتوں کو بٹھایا وہاں پر. تکیے دار مجلس کہا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے آثار قدیمہ میں تکیے رکھے جاتے تھے مجلس میں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا اکثر مجلس سے ہوتی ہیں جو قوالی نائٹس ہوتی ہیں، جن کو قوالی نائٹس کہا جاتا ہے، اس میں بھی مجلس میں خوب تکیے وکیے اور دری چانیاں بچھائی جاتی ہیں. تو یہ مصر کی وہ تھی، روایات تھی. بہرحال اس نے وہ پارٹی کری سب کے لیے، اور پھر کیا کرا کہ سب کے آگے فروٹس وغیرہ رکھے، کچھ رکھا ایسا، اور پھر سب کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اور پھر حضرت یوسف کو اشارہ کیا کہ تم ان کے سامنے سے گزرو. اب حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کے ساری کی ساری عورتیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئیں. اور انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. کیونکہ وہ تھے ہی اتنے حسین. تو بے ساختگی میں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، یا پھر اس لیے بھی ہاتھ کاٹے کہ حضرت یوسف ان کے پاس آ جائیں ان کو بچانے کے لیے، لیکن سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے ساختگی میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئی عزیز مصر کی بیوی. اس نے کہا کہ دیکھا تم لوگ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ اتنا اس نے غلط کام کیا ہے. اچھا، یہ جو عورتیں تھیں یہ اس پہ نہیں کہہ رہی تھیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے. یہ اس لیے کہہ رہی تھیں کہ اس کو پھنسانا ہی تھا تو ایک غلام کو کیوں پھنسایا، کسی اچھے انسان کو پھنسا لیتی. یہ مطلب تھا، یہ اس وقت کا کلچر تھا. تو
بہرحال اب اس نے بولا کہ دیکھا تم لوگ میرے لیے یہ کہتی تھی، تو یہ تھا وہ جو یوسف یہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کے جال میں اس طرح، میں اس کی خوبصورتی میں اس قدر مدہوش ہو گئی، تو میں نے یہ سارا گناہ کر بیٹھا۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جس پریشانی میں، جس تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، اس وقت وہ 19-20 سال کے تھے اور ایک خوبصورت نوجوان تھے، اور بہت زیادہ بھرپور جوانی تھی ان کی اس وقت۔ وہ غریبی سے، جلاوطنی سے آئے تھے، اور ان کے بھائی نے ان کے ساتھ اتنا ظلم بھی کیا تھا، اور پھر جب وہ یہاں آئے تو وہاں پر خود عزیز مصر کی بیوی ان کے پیچھے پڑ گئی، اور پھر خود پیچھے تو پڑی پھر اور عورتوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ عورتیں بھی ان کے پیچھے لگ گئیں۔ تو انہوں نے کیا اس کا وہ نکالا حل حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی عفت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل کروا دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سب چیزوں سے بچنے سے اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، ان فتنوں سے، ان برائیوں سے بچنے سے اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، تاکہ میں ان چیزوں سے بچا رہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ آج کل کی یوتھ کے لیے لیسن ہے بہترین، کہ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں ہمارے بچے بچیاں سب، اور کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر نائٹ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، کسی بھی روپ میں حاوی ہو سکتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ فتنے سے دور رہیں، فتنے سے فائٹ کر کے فتنے سے دور رہیں، الگ رہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ وہ جیل میں جانا انہوں نے پسند کیا، لیکن فتنے میں پھنسنا پسند نہیں کیا اپنے لیے، کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں، اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، ایک سائڈ میں ہو جاؤں۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں۔ دیکھیے عورتوں کے لیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ عورت جو ہے فتنہ پھیلائے اور باہر نکلے، کوئی اس کی وجہ سے فتنے میں آئے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ گھروں میں رہے۔ عورتوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ تو یہ جو جاب کرنے کے لیے چلو مجبوری میں نکلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں کے کام میں رہیں، گھر کے کام اپنی بچیوں کو سکھائیں، ان کے دماغ میں یہ نہ ڈالیں کہ تمہیں جاب کرنی ہے، تمہیں کمانا ہے، تمہیں باہر نکلنا ہے۔ تو فتنے پر پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں قید رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ قید نہیں ہے، یہ فتنوں سے بچنے کا ہی جو گھر ہے نا، گھر کی چار دیواری ایک عورت کے لیے فتنے سے بچنے کی ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے بچا کے رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں کل کرتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا حضرت یوسف کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ لیسنس کیا کیا ملے آپ لوگوں کو؟ تھوڑا سا شیئر کریں مجھ سے۔ جی بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ مجھے تو خیر بہت ہی اچھا لگا، اور یقین کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا میرا دل نہیں چاہ رہا کہ کلاس آف ہو، لیکن اس سے پہلے بھی ہم تفسیر وغیرہ کافی مرتبہ پڑھی ہے، میں نے سنی ہے آن لائن بھی، لیکن ہر مرتبہ ظاہر ہے اللہ کا کلام میں ایک نئی بات ہی سننے کو ملتی ہے۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا نا، اور اپنے مطلب وہ آپ نے جس طرح سے جو پوائنٹس دیے وہ بہت اچھے ہیں۔ اور پیرنٹس کو جو نئے، خاص طور پہ جو بچوں کو کی برنگنگ کر رہے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ہی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح۔ توفیق دے کہ اس طرح کی کلاسز جوائن کریں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اور یقین کریں ہمارے بچے اب جوان ہو گئے ہیں، میں یہ جب پڑھ رہی تھی سوچ رہی تھی، میں کہی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب مجھے کیوں نہیں ملا ایسا موقع، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کلاسز میرے سامنے کیوں نہیں آئی، کچھ ایسا میرے سامنے کیوں نہیں آیا، میں نے کیوں نہیں پڑھا یہ سب کچھ، مجھے جب کیوں نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے یہ اصول نہیں اپنائے تھے۔ یقین کریں میں ایک سچی بات بتاؤں، میں بچوں کو ڈانٹا بھی ہے، بچوں کو مارا بھی ہے، ایک دوسرے کے سامنے بھی، ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہوں تو اس میں ایسا ہوتا تھا کبھی کہ ایک بچے نے کیے شرارت، دوسرے بچے کو اسی کے سامنے ڈانٹ بھی رہے ہوتے تھے، مارا بھی ہے میں نے اپنے بچوں کو، کیونکہ صحیح اس بات وقت ہے۔ نہیں آئی تھی میرے پاس یہ سب چیز، یہ سب مجھے نہیں پتا چلا تھا۔ لیکن اب جو آگے پیرنٹس آ رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میری اولاد ہے، ان کی ابھی اولاد ہوگی، تو میں ضرور ان کو یہ سب باتیں سکھاؤں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، تاکہ ان کی پیرنٹنگ مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو، بالکل ان صحیح شاء اللہ بات ہے، تعالیٰ۔ اور اگر کسی ایک کے دل میں بھی آپ کی بات اتر گئی تو سمجھے آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے بھی نا یہ سورہ پوری اتاری ہے، کہ بے شک، انسانوں کو اس سے تسلی ملتی ہے کہ نہیں مل اللہ پہ جو توکل کرتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بہترین راستے بناتا ہے، بہترین راستے. تدبر ایک کا میں یہ حکم. کہوں گی جی. ایک میں یہ کہوں گی آپ فتنہ کی بات کر رہی ہیں، ابھی تو فتنہ بہت عام ہو گیا. لڑکیوں کی ڈریسز دیکھیں تو وہ اب یہ زلیخا کے یہ انہوں نے کمرے میں آ جا، اب تو جی کھلے جی عام آ جا ہو رہا ہے. مجھے جی یہ جی اتنی صحیح کہہ رہی ہیں، ہے تکلیف تعالیٰ ہوئی کا ہے. ہی ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے آج بالکل کل، بالکل شادی صحیح میں کہہ رہی جائیے ہیں. آپ تو جو سلیو لیس ہی لگ رہا ہے قمیض پہن رہی ہیں. نیٹ کے جو آج کل دوپٹے غائب ہو گئے ہیں. نہیں، نیٹ اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ اس کو پہننے کی ضرورت کیا ہے پھر. صحیح یہ کہہ رہی ہیں حالات ہو بالکل. گئے. زلیخا کا یہ سچویشن سے مجھے آج کل میں شادی میں گئی تھی، مجھے یہی سب سچویشن نظر آئے. تو یہ فتنہ کی دعوت اتنی عام ہو گئی آج. صحیح بات ہے. اللہ آسانی ابھی فرمائے. دیکھیں نا، آپ روڈ پہ نکلیں، آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کہ آدھی برہنہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں ایڈز میں. ایڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑوں کے ایڈز ہوتے ہیں، اور صابنوں کے ایڈز ہوتے ہیں، شیمپوز کے ایڈز ہوتے ہیں، پیڈس کے ایڈز ہوتے ہیں، سارے ایڈز ہوتے ہیں. سامنے خواتین ہی ہوتی ہیں. سارے جو اتنے بڑے بڑے بورڈز لگے ہیں سب میں خواتین ہیں، سامنے لگی ہیں. اب جینس ظاہر سی بات ہے وہ سامنے ہی دیکھ رہا ہے نا، روڈ پہ جا رہا ہے تو نظر نہ پڑے بھی تو پڑ جاتی ہے. کیا کرے بندہ؟ چلے پہلی نظر اللہ تعالیٰ نے معاف کری ہے، دوسری نظر نہ اٹھے، لیکن کب تک اپنے آپ کو فتنے سے بچائے؟ اس سے آگے جاتا ہے ایک اور تصویر ہوتی ہے، اس سے آگے جاتا ہے ایک اور تصویر ہوتی ہے. میں تو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں اتنے بڑے بڑے بورڈز پہ اتنی بڑی بڑی تصویریں کیسے لگی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ تو سوچنا چاہیے. یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر عورتوں کی تصویریں اس طرح ہاف برہنہ پوری ہاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ وہ اس طریقے کی تصویریں اتنی بڑی بڑی کر کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ ان عورتوں کو کچھ شرم ہے جن کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی بچائے اس فتنے سے. مین. یہ لیکن آپ دیکھیں، ایک عورت کی اس سے بڑی ذلت ہو نہیں سکتی کہ وہ اس طرح سے سر عام ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھ رہے. اچھی نظر تو صحیح ظاہر بات ہے، نہیں جاتی. کسی صحیح زمانے میں بات ہے. نا جاب سے لوگ ڈرتے تھے لڑکیوں کو جاب پہ بھیجنے پہ. اب تو ہر ہوں. ماں باپ کی خواہش ہے بچی ہو یا بچہ ہو، بڑا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائے، ہونا چاہیے، بیٹی ہو تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہو. پڑھانا ہاں ہے اور جاب پہ ڈالنا ہے. دیکھیے جاب بھی کرتی ہیں لڑکیاں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں اچھی لڑکیاں بھی ہاں، ہوتی ہیں جو کہ اپنا حجاب کر کے اچھے طریقے سے نکلتی ہیں، کہ مجبوری میں جائز ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس میں. اچھا ہے بچیاں انڈیپینڈنٹ آپ ہوں، یہ دیکھیے پڑھا نا، ہے آپ لکھا کا ہے، کریں، کمزوری ہوتا ہے لیکن نا طریقہ ماحول ہوتا میں. ہے. اب ایک لڑکیاں سب ہوتی ہیں جاب پہ، لیکن ایک نے اگر فیشن کی اس کو فالو کرتے کرتے ایک ایک نے ہلکے ہلکے چھوڑنا شروع کر دیا چیزوں کو. یہ میں کہہ رہی صحیح. ہوں اس کے ابھی اندر یہ چیز یونیورسٹی آ جاتی جاتی ہے ہے میری عدالت بیٹی، میں. یونیورسٹی جاتی ہے، وہ کہتی ہے مما ایسی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے ہمیں شرم آ جاتی ہے. کیسے ڈریسنگ ہاں، کر کے ایک نکلتی ہیں، ان ٹک کے کر کے پیرنٹس نہیں چھوڑتی دیکھ رہے جاتی ہیں، ہوتے پھر کیا؟ ابایا والی ہاں چھوڑتی جاتی ہیں، وہ ابایا ہٹ جاتا ہے، دوپٹے پہ آ جاتی ہیں. ہاں وہ یہی کہہ رہی تھی مما ان کے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا پہن کے جا رہی ہے ہماری بچی. حیرت ہے. ہم تو اوائر میں ہوتے ہیں، ہمیں اس میں شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں جہاں ایسی خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں. اور میں نے اس کو ہمیشہ یہ سکھایا ہے اپنی بیٹی کو، میں نے کہا بیٹا دوستی بھی ایسی لڑکیوں سے نہیں کرنا کبھی بھی، کیونکہ دیکھو انسان ایک نہ ایک ٹائم پہ نا اپنے دوست کے مذہب پہ آ جاتا ہے، اپنے دوست سے سیکھنے لگتا ہے، جو دوست کرنے لگتا ہے وہ کرنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو اس نے دوستی بھی ایسی لڑکیوں سے نہیں کی. الحمدللہ الحمدللہ میری بچی نے. اور نہ ہی میرے بیٹے نے. میرے بیٹے کا کیا تھا، میں الحمد تعریف نہیں کر رہی، ایک بات میں کر رہی ہوں کہ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچایا. کچھ ماحول کا بھی اثر ہے گھر کے، کہ وہ کہتا تھا کہ مما کالج میں یونیورسٹی میں جو ہیں یہ لوگ جاتے تھے لوگ آؤٹنگ وغیرہ پہ، تو کہتا تھا مما اتنی بری ڈریسنگ کر کے آتی ہیں لڑکیاں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو وہ جاتا ہی نہیں تھا. اس کے دوست اتنا کہتے تھے چلو وہاں جا رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، سی وی یو جا رہے ہیں، سب لوگ جائیں گے دوست مل کے. نہیں جاتا تھا، اسی لیے نہیں جاتا تھا. وہ کہتا تھا مما جانے سے چاہے نہ جائے، اتنی بری ڈریسنگ کر کے آتی ہیں لڑکیاں. تو یہ ہوتا ہے فتنے سے بچنے کا طریقہ. تو فتنوں سے دوڑ لگانی چاہیے، یہی میں نے سمجھا ہے. فتنوں سے دور رہیں. آپ کو جہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ ادھر جائیں نہیں، بہت بہتر ہے. بس اللہ یہ بھی تعالیٰ ہمیں اللہ محفوظ کی رکھے. توفیق، بس اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جس کے دل میں ڈال دے نیکی. بے شک بے شک. وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے، خاص طور پہ ہدایت کی. اپنے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں. سجدوں میں گر گر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں برائی سے کہ اللہ. نفرت ہے نا، وہ ضروری ہے. برائی سے نفرت. اب دیکھیں ہر شادی میں سانگ، اب میں نے آج کل دعا کی نا کہ جس شادی میں سانگ کا ہے میں نہیں جاؤں گی، تو مجھے اب یہ اندازہ ہوا ہے کہ مجھے بہت کم ہی شادی میں جانا ہے. میں کل بہت ڈسٹرب ہوئی پھر.
صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. استغفار پڑھتے رہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہوئے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی شادی میں نہ ہو. آج تو جس شادی ساری میں پڑھ جاؤ رہی تھی گیدرنگ میں بھی بات ہوتی ہے, میاں جی سے کہہ رہی مکس ہوں نا میں گیدرنگ نکل بھی ہے جاتی وہاں ہوں نماز پر. پڑھنے کے لیے. کوئی نہیں مانتا ہے کہ مکس گیدرنگ نہیں رکھنی ہے, سب کو مکس گیدرنگ بھی رکھنی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ میوزک بھی چلانا ہوتا ہے. اس کے بغیر تو لگتا ہے شادی نہیں ہوئی. ولگرل پھر سانگ. ہاں ہاں, اور پھر جو ہے وہ فائرنگ بھی کرنی ہوتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے فائرنگ کے بغیر شادی نہیں ہوتی. ہماری شادی پتہ نہیں کیسے ہو گئی تھی فائرنگ کے بغیر. جب کسی کی شادی ہوگی اتنی فائرنگ ہوتی ہے, اتنی فائرنگ ہوتی ہے, آدھی آدھی رات کو باراتیں واپس آ رہی ہیں, خوب فائرنگ ہو رہی ہے کہ بندہ سوتے سوتے گھبرا کے اٹھ جائے. کوئی بیمار ہو تو اس کو دل کا دورہ ہی پڑتا ہے بیچارے کو, ایسی فائرنگز ہوتی ہیں. میں بھی یہی کہتی ہوں. اور اچھا ان سے کہیں کہ یہ پیسے آپ اللہ کی راہ میں دے دیں تو وہ نہیں دیں گے. ہاں وہ بالکل بھی نہیں دیں گے. کتنی آتش بازی میں کتنا پیسہ اٹھتا ہے, لیکن اس سمجھ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ بہترین سب کو عقل فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے, شیطان کی شیطانیت سے بچائے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا لگا آپ سب نے بتایا کہ آپ لوگوں کو صحیح لگا. مجھے پتہ نہیں کیوں اس نے بہت اٹریکٹ کیا, حضرت یوسف, یہ سورہ یوسف نے بہت اٹریکٹ کیا مجھے. تو میں نے خود بخود مجھ سے کہا تھا کہ بس میں سورہ یوسف کروں گی, حالانکہ کافی مجھے بہت اچھا مشکل لیکچر لگی. دیا, انداز بہت اچھا تھا, الحمدللہ, ویل ڈن الحمدللہ, ٹیچر, ویل جزاک ڈن. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ہم اچھا تو اس میں 4 واقعے ہیں پورے حضرت یوسف کی کہانی کے. 2 واقعے آج بیان ہو گئے ہیں, ایک ان کا کنویں میں ڈالنے والا اور دوسرے مصر پہنچنے والا, اور یہ دوسرا جو عزیز مصر کا بیوی کا تھا یہ واقعہ. انشاءاللہ 2 واقعے جو ہیں وہ کل آپ کلاس لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور اس میں بیان ہو جائیں گے. کل کی آیات زیادہ ہیں تو میں زیادہ تر فوکس کروں گی کہ ترجمہ بہت زیادہ نہیں پڑھوں گی, صرف ان واقعات کو اور ان سے جو لیسن جو اٹیمپٹ کریں گے ہم وہ انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے, اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, چلیں کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.